अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल नेम जन्नत के पत्ते, राइटर नेम नीम रहमत, किस नंबर 16। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड आप सपोर्टिंग करें। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। 1K सब्सक्राइब का टारगेट कंप्लीट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। रात बेवकदा पे से आज चादर तन चुकी थी जिसमें झिलमिलाते सितारे टिके थे। इसके कमरे की खिड़की की जालीदार पर्दे हटे हुए थे और इनसे मकैश के वो सा चादर साफ दिखाई दे रही थी। वो गर्दन तक कंबल डाले पहलू के बाल बन लेटी थी। लंबे बाल तकिए में बिखरे थे। निगाहें खिड़की से नजर आते आसमान पे नमकी थी। सुबह इसने आयशा से कहा था कि अब वो वापस जाना चाहती है, मगर इन दोनों बहनों के चेहरे पे इतनी उदासी आ गई और उन्होंने सिर्फ चंद दिन के लिए, जब तक इसकी खराशी और सारे जख्म मुकम्मल नहीं हो जाते और नील गायब नहीं हो जाते, इसे रुकने को कहा तो वो रुक गई। इसे बेवकदा अच्छा लगा था, या फिर शायद इसे ये खौफ था कि अभी सवांची में लोग इसके चेहरे के जख्मों के मतलब इस्तफसार करेंगे। वो इस पर फिजा मकाम पे मुकम्मल सिंदबंद होकर पहले जैसा चेहरा लेकर वापस पलटना चाहती थी और बेवकदा से खींचता भी था। इसे सफ़ेद महल में कोई मकनातीसी कशिश थी और इन बहनों का खलूस था जो इसे बंद रखा था। वो घर आयशे गुल का था। यही वो दिल से सारे बोझ उतार देने वाला एहसास था। इसके बायस वो इधर रुक गई थी। सबांची से आजकल स्प्रिंग ब्रेक की छुट्टियां थी और ब्रेक ख़त्म होने तक वो इधर रह सकती थी। इसे अभी वापस जाना दूसरों को अपने बारे में मशकूक करना होगा। चेहरे के जख्म बनने में अभी वक्त था और दिल के पता नहीं कब फिर जाए बर पाएंगे। एक लम्हे के लिए इसने अपने दिल को टटोला। कहीं वो इस घर में इसलिए तो नहीं रुक गई कि इसका ताल्लुक अब्दुर्रहमान पाशा से है, मगर नहीं, इसके दिल में तो जहां सिकंदर के अलावा किसी की गुंजाइश ना थी। ठीक है, पाशा ने इस पर बहुत बड़ा एहसान किया था और वो इसकी ममनू थी, मगर इसके दिल में पाशा के लिए कोई नरम गोशा नहीं पैदा हुआ था। वो हो ही नहीं सकता था। इसने अभी तक मोबाइल नहीं लिया था। आयशा ने कहा था कि कल तक इनके होटल का मुलाजिम मोबाइल और सिम पहुंचा देगा। बिल समेत इसने अब्बा से कुछ पैसे आयशा के अकाउंट में मंगा लिए थे ताकि वो अपने खर्चात खुद उठा सके। अलबत्ता ना इसने अम्मा अब्बा और ना ही जहाँ को बताया था कि वो किधर रह रही है। वो पहले ही इनसे दूर थी। जहाँ भी रहे क्या फ़र्क पड़ता था। और फिर असंभव में अब्दुर्रहमान पाशा की रहाइश से बढ़कर महफूज जगह कोई न थी। इसका अंदाज़ा इसे हो चुका था, मगर जहाँ जाने वो कैसा होगा। इतने दिनों से इससे बात भी नहीं हुई। आखिरी दफ़ा इसे तब देखा था जब वो इसे टाक्सन पे छोड़ने आया था। तब बुखार के बायस इसकी आंखें और नाक सुर्ख थी। पता नहीं इसका बुखार ठीक ही हुआ या नहीं। वो इसे फ़ोन करने का सोचकर उठी और बाहर आकर गोल चक्कर सीना उतरने लगी। आखिरी सीढ़ी पे इसके कदम सुस्त पड़ के लॉन्ग रूम में अंगीठी दहक रही थी और इसके सामने आयशा गुल सोफे पर पाँव ऊपर किए बैठी थी, हया की जानब पुश किए। वो हाथों में कुरान पकड़े पड़ रही थी। मदम धीमी खूबसूरत आवाज़ जो आयत के साथ ऊपर नीचे होती थी और आग वाले जन्नतों वालों को पुकार पुकार के कहेंगे कि डालो हम पर पानी में से जा, या इसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें बख्शा है। वो कहेंगे बेशक अल्लाह ने इन दोनों को हराम कर दिया है इनकार करने वालों पर। वो वही रीलिंग पे हाथ रखे साक्षी खड़ी रह गई। एकदम से वक्त 5 रोज़ पीछे चला गया। वो कुर्सी से बंधी हुई इसी कमरे में गिरी पड़ी थी जिसमें बहुत सी आग थी, अलाव, अंगीठी, उबलता वैक्स, दिहकती सलाखें। इसे अपनी चीखें सुनाई दे रही थी, पानी डालो मुझ पर, पानी डालो मुझ पर। वो अगले 3 रोज़ सोती जागती कैफियत में यही चलाती रहती थी। आयशा इसी तरह बढ़ रही थी। बेशक अल्लाह ने इन दोनों को हराम कर दिया है इनकार करने वालों पर। वो लोग जिन्होंने अपने दीन को शुगल और खेल बना लिया था। वो बेदम सी होकर वहीं आखिरी सीढ़ी पे बैठी चली गई। वो लोग कि जिन्होंने अपने दीन को शुगल और खेल बना लिया था और इनकी दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में डाल रखा था। अंगीठी में जलती है मसनूई लकड़ियों से चिंगारियाँ उठ उठ कर फिजा में घूम रही थी। वो जब तक गुमसुम सी दहकती की लकड़ियों को देख गई तो आज के दिन हम बुला देंगे इनको, जैसा कि वो अपनी इस दिन की मुलाकात को भूल गए थे और वो हमारी निशानियों का इनकार किया करते थे। अलरफ दफ़तन आयशा ने किसी एहसास के तहत गर्दन मोड़ी। इसे यूं आखिरी सीने पे बैठे देखकर इसकी आंखों में फिक्रमंदी उभरी। इसने कुरान बंद किया और उठकर एहतियात से शेल्फ की ऊपरी खाने में रखा। फिर इसके साथ सीने पे आ बैठी। ऐसे क्यों बैठी हो हया? वो नरमी से पूछ रही थी। हया गुमसुम सी इसका चेहरा देखे गई। स्कार्फ में लिपटा आयशा का चेहरा नीम अंधेरे में भी
دمک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اب سیاہ لگ رہی تھی۔ یہ لڑکی اتنی پرسکون، اتنی نرم کیسے رہتی تھی؟ ہر وقت اس کے چہرے پہ کوئی دھول، کوئی دھند، کوئی وہم پن کیوں نہیں ہوتا تھا؟ صاف شفاف اجلا چہرہ، معصومیت کم عمری۔ حیا، اس نے دھیرے سے حیا کی بند مٹھی پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ حیا نے چہرہ ذرا سا پھیرا تھا۔ اس سے روشنی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اندھیرے کی بہت عادی ہو چکی تھی۔ یہ دنیا دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے عائشہ؟ وہ بالکل بھی اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ الاؤ کو دیکھ رہی تھی جس سے سرخ دانے اڑ کر فضا میں تحلیل ہو رہے تھے۔ جب یہ اپنی چمکنے والی چیزوں میں اتنا گم کر لیتی ہیں کہ اللہ بھول جاتا ہے۔ کیا مجھے بھی دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ پہلی دفعہ دھوکا انسان بھول پن میں کھاتا ہے، مگر بار بار کھائے تو وہ گناہ بن جاتا ہے، اور اگر کسی احساس ہونے کے بعد نہ کھائے تو اسے ایک بری یاد سمجھ کر بھول جانا چاہیے اور زندگی نئے سرے سے شروع کرنا چاہیے۔ نئے سرے سے ایسے یو ٹرن لیا آسان ہوتا ہے کیا؟ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت لگے، خوبصورت لباس پہنے کہ یہ بری بات ہے؟ اس کی آواز میں بے بسی در آئی تھی، جیسے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، کیا غلط تھا کیا صحیح؟ سب گڑبڑ ہو رہا تھا۔ نہیں، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہونی چاہیے، مگر ان کو آپ کی پوری زندگی نہیں بننا چاہیے۔ انسان کو ان چیزوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ میری طرح ہوتے ہیں جن کی زندگی لکڑی کے کھلونے بنانے، مچھلی پکڑنے اور سچے موتی چننے تک محدود ہوتی ہے، اور کچھ لوگ بڑے مقاصد لے کر جیتے ہیں، پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر پریشان نہیں ہوتے۔ حیا نے غیر ارادی طور پر ایک نگاہ اپنے کندھے پہ ڈالی جہاں آستین کے نیچے ہو لکھا تھا۔ اور جن کی زندگی میں بڑا مقصد نہ ہو وہ کیا کریں؟ وہی جو میں کرتی ہوں۔ عبادت۔ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، سو ہمیں ہر کام کو عبادت بنا لینا چاہیے۔ عبادت صرف روزہ، نوافل اور تسبیح کا نام نہیں ہوتا، بلکہ ہر انسان کا ٹیلنٹ بھی اس کی عبادت بن سکتا ہے۔ میں بہارے کے لیے پھولوں کے ہار اور آنے کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ میری یہ صلہ رحمی میری عبادت ہے۔ میں پزل باکسز اور موتیوں کے ہار بیچتی ہوں۔ میرا یہ رزق تلاشنا میری عبادت ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے انسان بڑے بڑے مقاصد پا لیتا ہے، اور انسان ان چیزوں کے لیے مضبوطی کہاں سے لائے؟ حیا، مجھے لگتا ہے ہم لڑکیوں نے اپنے اوپر فرگلیل سٹکرز، نازک سٹکرز لگا رکھے ہیں۔ فریجائل سٹکر، سمجھتی ہو نا؟ وہ جو نازک اشیاء کی پیکنگ کے اوپر چسپ ہوتے ہیں اور نہ ان پہ لکھا ہوتا ہے ہینڈل وتھ کیئر۔ وہی سٹکرز ہم لڑکیاں اپنے پیشانی پہ لگائے رکھتی ہیں، پھر کسی کا ذرا سا طنز ہو یا بے جا پڑی ڈانٹ، ذرا سا کانٹا چبھ جائے یا دل ٹوٹ جائے، ہم گھنٹوں روتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا نازک نہیں بنایا تھا، ہم نے خود کو بہت نازک بنا لیا، اور جب ہم لڑکیاں ان چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں گی تو ہمیں زندگی میں بڑے مقصد نظر آ جائیں گے۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ اب لانگ روم میں صرف لکڑیوں کے جھٹکنے کی آواز آ رہی تھی۔ عائشہ گل، تم بہت پیاری باتیں کرتی ہو۔ وہ تھکان سے ذرا سا مسکرا کر بولی تو عائشہ دھیرے سے ہنس دی۔ تم بھی بہت پیاری ہو۔ یہ تو تم نے مروت میں کہا۔ اچھا عائشہ، کل سے میں تم دونوں کے کمرے میں سو جایا کروں، مجھے اوپر والے کمرے میں تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم کل اپنے کمرے کی سیٹنگ بدل دیں گے، بڑا ڈبل بیڈ گیسٹ روم سے ادھر لے آئیں گے۔ عائشہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اس نے مسکرا کر دھیرے سے سر ہلا دیا، جو بھی تھا۔ عائشہ کی باتیں اس کے دل کو بہت الجھا دیا کرتی تھی۔ وہ کبھی بھی زندگی میں اس سے تذبذب اور شیشو پنج میں مبتلا نہیں رہی تھی جس سے اب گزر رہی تھی۔ اگلے روز اسے موبائل تو ہوٹل گرینڈ، وہ ہوٹل جو بیوقدہ میں اے آر پاشا کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، کہ ایک ملازم نے سمیٹ لا دیا، مگر وہ بیڈ شفٹ نہ کر سکے۔ پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا ہے۔ اگلے روز انہوں نے یہ کام ایک دن کے لیے ملتوی کر دیا۔ سو رات کو جب وہ سونے لیٹی تو اوپر اپنے کمرے میں اکیلی ہی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کے ذہن کے پردوں پہ وہی رات، دکھتی سلاخیں اور بھڑکتا الاؤ چھانے لگا۔ تو وہ مضطرب سی اٹھ بیٹھی۔ وہ رات اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ ہیلو، اس نے فون کان سے لگایا۔ یا میجر احمد، یار، وہی باریک خوبصورت شائستہ آواز۔ اس نے گہری سانس لی۔ یہ لوگ اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔
وہ جتنا ان کو پردگارے وہ اس کا سائے کی طرح تعاقب کرتے رہیں گے. کہیے اس لیے فون کیا ہے آپ نے؟ اس کی آواز میں خود بخود رکھائی در آئی. یہ پوچھنا بے سود تھا کہ میجر احمد کو اس کا نمبر کیسے ملا، اور فون بند کرنا بھی بے سود تھا. وہ پھر فون کر لے گا اور کرتا ہی رہے گا. اسے کسی اور طرح سے اب ڈیل کرنا ہوگا. کیا ہم کچھ دیر کے لیے بات کر سکتے ہیں؟ اس کی آواز بوجھل تھی، تھکان سے بھری، غم سے لبریز، اداس متفکر حیا نے لمحے بھر کو سوچا. اس کا ذہن چند خیالات کو ترتیب دینے لگا تھا. دیکھیں میجر احمد، اس نے سوچ سوچ کر کہنا شروع کیا، اگر تو آپ کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جو کسی شادی شدہ عورت سے کرنا غیر مناسب ہے تو مت کیجیے، لیکن اگر آپ کوئی باہمی مفاد کی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سن رہی ہوں. وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آواز فون میں ابھری. مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے جو آپ کے ساتھ ہوا. وہ ایک دم بالکل ساکت ہو گئی. اس کے اغوا کی خبر پھیل چکی تھی تو کیا وہ سب راز نہیں رہا؟ ایک بوجھ سا اس کے دل پہ آن گرا تھا. فکر نہ کریں، پاکستان میں کسی کو علم نہیں ہوا. وہ اس کے لہجے پہ غور کرنے لگی. یہ کیا کوئی دھمکی تھی کہ وہ چاہے تو پاکستان میں سب کو علم ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس یقیناً اس کی ویڈیو تھی، اور پاشا کے پاس اس کی بہت سی تصاویر. بلیک میلر. میں نے آپ سے کہا تھا نا، اگر زندگی میں کوئی آپ کو جنت کے پتے لا کر دے تو انہیں تھام لیجیے گا. اب آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے. اس کی آواز میں دل کو چیرتا ہوا درد تھا. اور میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم دنیا والوں سے جنتیں کہاں دیکھی ہیں. آپ نے میری بات نہیں مانی. مجھے اس واقعے نے جتنی تکلیف دی شاید زندگی میں کسی اور شے نے اتنی تکلیف نہیں دی. میں گواہ ہوئی. ظلم میرے ساتھ ہوا تو آپ مجھے کیوں قصوروار ٹھہرا رہے ہیں؟ وہ ہر کسی کو اغوا نہیں کرتے، خوبصورت لڑکیوں کو کرتے ہیں. میں خوبصورت ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ حیران نہیں ہو رہی تھی، وہ پوچھ رہی تھی. انہیں یہ پتا چلا کہ آپ خوبصورت ہیں، اس میں آپ کا قصور ہے؟ وہ بھی طنز نہیں کر رہا تھا، بس مفہوم انداز میں کہہ رہا تھا. تو اب میں کیا کروں؟ اب ان سارے مسائل سے کیسے جان چھڑواؤں؟ کون سا مسئلہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں. آپ مجھے ہمیشہ اپنا خیر خواہ پائیں گی. وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر ایک فیصلے پر پہنچ کر کہنے لگی. اگر کوئی آپ کو بلیک میل کرنے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ بلیک میلر ایک بے نتنے بیل کی طرح ہوتا ہے. یا اس سے بھاگے گی تو وہ آپ کا تعاقب کرے گا اور تھکا کر مار دے گا. سو اس سے کمر کر کے بھاگنے کی بجائے اس کا سامنا کریں، اور بھاگنے کے بجائے اس کو پکڑ لیں. دنیا کا کوئی ایسا بلیک میلر نہیں ہے جس کو اپنی کوئی ایسی کمزوری نہ ہو جس پہ اسے بلیک میل نہ کیا جا سکے. آپ کی کمزوری کیا ہے؟ بہت سی ہیں کمزوریاں، پوچھی نہیں تلاشی جاتی ہیں، لیکن میں بلیک میلر نہیں ہوں. اگر مجھے آپ کی کمزوری تلاشنی ہوتی تو میں پوچھتی نہیں. اس نے ذرا محفوظ سے انداز میں جتایا. ویسے وہ پزل باکس مجھے کس نے بھیجا تھا؟ وہ جواباً خاموش رہا. میجر احمد، میرا خیال ہے اب ہم یہ ڈب گیم بند کر دیں اور یہ بات تسلیم کر لیں کہ آپ مجھ سے ایک خواجہ سرا بن کر ملتے رہیں. اس نے پنکی کے بجائے خواجہ سرا کہنا مناسب سمجھا. میں تسلیم کرتا ہوں، آپ پنکی تھے، مگر ڈولی کون تھا؟ ARP کی ماں نے بتایا تو تھا آپ کو. کیا میں نے کبھی ڈولی کا اصلی چہرہ دیکھا ہے؟ نہیں، آپ اسے نہیں جانتی. وہ باکس مجھے ڈولی نے بھیجا ہے. مگر اس کی پہیلی وہ کس نے لکھی تھی؟ کون لکھتا ہے یہ پہیلیاں؟ کیا آپ لکھتے ہیں؟ وہ خاموش رہا. میجر صاحب، مجھے سچ بتا دیں. ویسے میں جانتی ہوں کہ وہ آپ ہی لکھتے ہیں. آپ جیسے لوگ منظر عام پہ آنے کی بجائے پس منظر میں بیٹھ کر عقل کی دوڑیں ہلاتے رہتے ہیں. جی وہ میں ہی لکھتا ہوں. وہ کریمی آئی والی پہیلی بھی آپ نے لکھی تھی؟ بلکہ آپ سے لکھوائی گئی تھی. جی وہ میں نے ہی لکھی تھی. ویسے پزل باکس کھولی آپ نے؟ اس نے پہلی دفعہ میجر احمد کی آواز میں سرسری سا تجسس محسوس کیا. کیا اس کی کمزوری اس کے ہاتھ میں آنے لگی تھی؟ جی کھول لیا، اور مجھے وہ مل گیا جو ڈولی مجھ تک پہنچانا چاہتا تھا. وہ بالوں کی لٹ انگلی پہ لپٹاتی بڑے اطمینان سے کہہ رہی تھی. اپنی بات کے اختتام پہ اس نے واضح طور پر کرسی کے پہیوں کی آواز سنی. جیسے ریویلنگ چیئر پر ٹیک لگا کر بیٹھا میجر احمد کرنٹ کھا کر آنکھیں کو ہوا تھا.
واقعی اس کی آواز میں محتاط سی حیرت تھی۔ جی، پہلی آسان تھی، میں نے بوجھ لی۔ ویسے جو اس میں تھا وہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اور اس نے مجھ پر ایک بہت حیرت انگیز انکشاف کیا ہے۔ جو باکس میں تھا اور آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے آپ پر ایک انکشاف کیا ہے۔ وہ رک رک کر اس کے الفاظ دہرا کر جیسے اس تصدیق چاہ رہا تھا۔ جی بالکل، جواب پر وہ دھیرے سے نہیں دیا۔ نہیں، آپ سے ابھی تک وہ باکس نہیں کھلا، لیکن مجھے آپ کا یوں ذہن استعمال کر کے مجھے گھیر کر کچھ اگلوانے کی کوشش اچھی لگی۔ حیا نے تلملا کر موبائل کو دیکھا۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ اچھا، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ ذرا بیزاری سے بولی۔ آپ بے شک سو جائیں، مگر پلیز فون بند مت کیجیے گا۔ وہ جیسے التجا کر رہا تھا۔ جب میں کچھ بولوں گی ہی نہیں تو آپ کیا سنیں گے؟ میں آپ کی خاموشی سنوں گا۔ میں سو رہی ہوں، بائے، اس نے جگہ پہ سرکتے ہوئے جان چھوڑو والے انداز میں کہا، مگر پھر اس نے واقعی موبائل بند نہیں کیا۔ ایک ہاتھ سے فون کان سے لگائے، دوسرا بازو آنکھوں پہ رکھے وہ کب سو گئی اسے علم نہیں ہوا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے موبائل چیک کیا تو میجر ایپل کی کال کا دورانیہ 3 گھنٹے اور 20 منٹ دکھا رہا تھا۔ وہ دم خود رہ گئی۔ اس نے تو بمشکل 10 منٹ میجر ایما سے بات کی تھی، تو کیا 3 گھنٹے اور اس کی خاموشی سنتا رہا تھا؟ عجیب آدمی تھا یہ بھی۔ پھر جس روز اس نے عائشہ گل کے ساتھ ان دونوں بہنوں کے کمرے کی سیٹنگ تبدیل کرنے پروگرام بنایا، اس صبح اس نے جہاں کو اپنا نمبر میسج کر دیا بغیر کسی بات کے۔ جب وہ عائشہ کے ہمراہ بڑا بیڈ اندر رکھ کر اور چھوٹا بیڈ باہر نکال کر شاور لینے کے بعد تولیے کے ساتھ بال تھپتھپا کر سکھاتی باہر آئی تو بیڈ پر رکھا اس کا موبائل بج رہا تھا۔ جہاں کالنگ اماں سے جب اس نے جہاں کا نمبر لیا تھا تو صرف موبائل میں محفوظ ہی نہیں کیا بلکہ زبانی یاد بھی کر لیا۔ اگر کبھی دوبارہ السلام علیکم، اس نے ایک دل نشین مسکراہٹ کے ساتھ فون کان سے لگایا۔ دوسرے ہاتھ سے وہ تولیہ نرمی سے گیلے بالوں میں رگڑ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ وہ بھی دوسری طرف سے جیسے بہت اچھے موڈ میں تھا۔ بہت اچھی، اور تم؟ جیسا پہلے تھا۔ اور تم نے فون ٹھیک کرا لیا؟ مامی کہہ رہی تھی تمہارا فون خراب ہو گیا تھا۔ ہاں، بہت کچھ خراب ہو گیا تھا۔ ویسے ابھی 1-2 روز پہلے نیا فون لیا ہے؟ وہ تولیہ کرسی کی پشت پر ڈالتے ہوئے بولی۔ پھر تو بہت جلدی نمبر دے دیا تم نے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ کسی کو مجھ سے بات کرنے کی جلدی ہوگی، اس لیے۔ اچھا، اپنے یہ طرز چھوڑو، مجھے بتاؤ، تم ڈرو میں ہو؟ میں ذرا مضافت میں آیا ہوا تھا۔ تمہارے کیمپس سے 10 منٹ کی ڈرائیو پر ہوں۔ چلو پھر ساتھ لنچ کرتے ہیں۔ اسی پر عائشہ کچھ لینے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے دیکھ کر رک گئی۔ وہ متلبس سی فون پر کہہ رہی تھی، نہیں میں ابھی کیمپس تو۔ عائشہ نے لمحے بھر کو غور سے اسے دیکھا، پھر جیسے سمجھ کر سرسراتی آگے آئی اور رائٹنگ ٹیبل پر رکھے مگ میں سے پین نکالا۔ نوٹ پیڈ کے اوپری صفحے پر کچھ لکھ کر اس نے پیڈ سے تھمایا، پھر خود باہر چلی گئی۔ حیا نے رک کر صفحے پر لکھے الفاظ پڑھے۔ سچ سے بہتر جواب کوئی نہیں ہوتا حیا۔ دوسری جانب وہ پوچھ رہا تھا جہاں میں بیوقدہ میں ہوں۔ وہ پیڈ پکڑے اس پہ لکھی تحریر کو دیکھتے ہوئے بولی، اوہ، فرینڈ ٹرپ تھا کوئی، مجھے پہلے بتا دیتی تو۔ میں ادھر کچھ دن سے رہ رہی ہوں، میری فرینڈ کا گھر ہے ادھر، اور پھر تمہیں کیا بتاتی، تم تو ہمیشہ مصروف ہوتے ہو۔ اس نے جو حملے کا رخ بدلا تو وہ دفاعی پوزیشن میں آ گیا۔ اتنا مصروف کہاں ہوتا ہوں پھر گل، کل ملتے ہیں۔ تم کل بیوقدہ جاؤ، کیونکہ میں تو چند دن اپنی فرینڈ کے ساتھ ادھر ہی رہوں گی۔ کل میں مصروف ہوں۔ اچھا، پرسوں؟ میں اگلا سارا ہفتہ مصروف ہوں۔ تم اپنی فرینڈز کے ساتھ انجوائے کرو، میں کام کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ اس نے ٹھک سے فون رکھ دیا تھا۔ جہاں اس نے جھنجھلا کر موبائل کان سے ہٹایا۔ اس شخص کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اسے کب کیا برا لگ جائے۔ باہر سے بہاریں پھر سے آواز میں دینے لگی، حیا یہ کریمی آئی کیا ہے؟ کوئی ہنت دے دو، جو پوچھے گا گفٹ اس کا ہوگا۔ اس نے جواباً زور سے آواز دی۔ بہاریں
فوراً خاموش ہو گئی۔ عبد الرحمن کا تحفہ کسی دوسرے سے شیئر کرنے کا تصور بھی اس کے لیے سون روح تھا۔ صبح وہ گہری نیند میں تھی جب اس کا موبائل اچانک بجنے لگا۔ چمکتی اسکرین پہ جہاں کا نام جل بج رہا تھا۔ اس نے خمار آلود سا ہیلو کہتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ میں فیری سے بے عقد آ رہا ہوں، تم پورٹ پر پہنچ جاؤ۔ کیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ تم آ رہے ہو؟ اس کے لہجے میں سارے زمانے کی خوشی نظر آئی تھی۔ ہاں، میں نے سوچا بندے کو اتنا مصروف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہنس کر بولا۔ وہ لحاف پھینک کر باہر کو بھاگی۔ عائشہ کچن میں کام کرتی نظر آ رہی تھی، باہر ایک کرسی پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ آج تم جنگل نہیں جاؤ گی؟ بس میں نے کہہ دیا، حلیمہ آنٹی نے ہے کہا تمہیں پورا سبق دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر عائشہ باہر نے منہ بسور کر پلیٹ پر ہٹائی۔ عائشہ مجھے فورٹ جانا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی چوکھٹ میں آن رکی۔ میرا کزن آ رہا ہے، سنبھال سے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم پہلے پورٹ چلے جائیں؟ ٹھیک۔ وہ اپنی خوشی چھپاتی تیار ہونے واپس بھاگ گئی۔ 2 روز قبل حلیمہ آنٹی نے عائشہ کے ہاتھ اس کے لیے ایک میرون رنگ کا شیشوں کے کام والا کرتا بھیجا تھا۔ نیلی جینس پہ وہی گھٹنوں تک آتا کرتا پہن لیا اور گیلے بال کھلے چھوڑ دیے۔ کندھوں پہ اس نے عائشہ کا میرون پونچ پہن لیا تھا۔ باہر کو حلیمہ آنٹی کے پاس چھوڑ کر وہ دونوں فیری پورٹ پر آ گئی۔ فیری ابھی 5 منٹ قبل پہنچا تھا۔ ٹورسٹ کا ایک بحر بکرا اس سے اتر رہا تھا۔ وہ آنکھوں پہ ہاتھ کا سایہ کیے فیری سے اترتے لوگوں کو متلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تبھی اسے جہاں نظر آ گیا۔ وہ نیلی جینس کے جیبوں میں ہاتھ ڈالے سامنے سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے بھی اوپر مہرون سویٹر پہن رکھا تھا۔ جہاں کو اپنے قریب دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرا دی۔ جہاں اوور ہیئر اس نے ہاتھ اونچا کر کے بلایا۔ جہاں نے دیکھ لیا تھا، تبھی دھیما سا مسکراتا ہوا ان کی طرف آ گیا۔ واؤ، تم تو ٹائم پہ پہنچ گئی۔ تھینکس، یہ میری فرینڈ ہے عائشہ گل، میں اس کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ اور عائشہ، یہ میرا کزن ہے جہاں سکندر۔ السلام علیکم۔ عائشہ نے اپنے نرم ازلی خوش اخلاق انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر کو جنبش دی۔ تو تم ان کی بن بلائی مہمان بنی ہوئی ہو؟ ارے نہیں، بن بلائی کیوں، ہم نے تو خود حیا کو مزید چند دن ادھر رکنے کا کہا تھا۔ عائشہ ذرا چرپ گئی، پھر تھوڑی دیر ہی وہ رک پائی کہ اسے جنگل جانا تھا۔ وہ چلی گئی تو وہ دونوں بندرگاہ سے ہٹ کر سڑک کی طرف آ گئے۔ میرون اور نیلے رنگ میں ملبوس وہ سڑک کے کنارے چلتے بالکل ایک سے لگ رہے تھے۔ تمہارا فون اتنی افراتفری میں آیا کہ میں ناشتہ بھی نہیں کر سکی۔ مین بازار میں ریسٹورانٹس کے کھلے فرنٹ سے اشتہا انگیز سی خوشبو باہر آ رہی تھی۔ پھر جاؤ اور میرے لیے بھی ناشتہ لے آؤ، مگر پے میں کروں گا۔ اس نے والٹ نکال کر چند نوٹ نکالے۔ ترک رسم و رواج کے مطابق ادائیگی ہمیشہ میزبان کرتا ہے، اور ادھر میزبان میں ہوں جہاں۔ چھوڑو ترک رسوم کو، ہم پاکستانی ہیں۔ شکر تمہیں یاد تو رہا۔ اس نے نوٹ پکڑے اور ریسٹورانٹس کے قطار کی سمت چلی گئی۔ وہاں سڑک کے ایک طرف ریسٹورانٹس تھے تو دوسری طرف قطار میں بینچ اور میزیں ایسے لگی تھیں جیسے کسی چرچ میں لگی ہوتی تھی۔ درمیان میں کھلی سرمئی سڑک تھی جو گزشتہ رات کی بارش سے ابھی تک نم تھی۔ جہاں ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور کونیاں میز پر رکھ کر دونوں مٹھیاں باہم ملا کر ہونٹوں پہ رکھے اسے دیکھنے لگا، جو سڑک کے پار ایک ریسٹورانٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ چند ثانیے بعد جب وہ پلٹی تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کافی کے کپ اور سینڈوچز رکھے تھے۔ اس نے سڑک پار کی اور ٹرے میز پہ جہاں کے سامنے رکھی۔ شکریہ، اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے ایک کپ اٹھا لیا۔ اور اب تم واپس استنبول جاؤ؟ آ جاؤ، بہت رہ لیا ادھر۔ کیوں؟ کافی کا کپ لبوں تک لے جاتے ہوئے وہ بے ساختہ رکی تھی۔ ممی تمہیں یاد کر رہی تھی۔ صرف ممی؟ اس نے آراستگی سے سوچا، پھر سر جھٹک کر پھیکا سا مسکرائی۔ تو پھر جہاں سکندر 1 گھنٹے کی مسافت طے کر کے مجھ سے ملنے آنے کا احسان کتنے جتائیں گے؟ قریباً
جہاں مسکرا کر کچھ کہتے کہتے رکا، اس کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ تمہاری آنکھ پہ کیا ہوا ہے؟ اس کی نگاہیں حیا کے چہرے پہ سے پھسلتی گردن پہ جا ٹکی اور ہونٹ اور گردن پہ۔ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ ہاں، بہت گہری چوٹ لگ گئی تھی۔ ایسے وہ ذرا تفکر سے کہتا آگے کو ہوا اور کم میز پر رکھا، میں گر گئی تھی، بہت بری طرح سے گر گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھی کہیں دور چلی گئی تھی۔ اوہ، اب ٹھیک ہو؟ حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور یہ تم نے اپنی عمر سے اتنی چھوٹی لڑکیوں سے دوستی کرنا کب سے شروع کر دی؟ جب سے اپنی عمر والی ساتھ چھوڑ گئی۔ ایک بوجھل سی خاموشی دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ ایک نہ ختم ہوتے ہوئے ٹرک نے سڑک کنارے لگے بینچز کی قطار کو گھیرے میں لے لیا۔ قریب میں ایک بچہ 3 گیندیں جو موٹے موٹے زرد لیموں سے مشابہ تھی، یوں اچھالتے ہوئے چلا آ رہا تھا کہ کوئی گیند گن نہ پاتی تھی۔ خیر، یہ دو بہنیں عمر میں اتنی چھوٹی نہیں ہیں، بس چہرے سے لگتی ہیں۔ عائشہ 20 سال کی ہے اور چھوٹی بہاریں 9 سال کی۔ انہوں نے میری مدد کی تھی، یوں میری دوستی ہو گئی۔ کیسی مدد؟ میرے بالوں پہ کچھ گر گیا تھا حادثاتی طور پر، وہ عائشہ نے اتار دیا۔ مگر تم فکر نہ کرو، اب سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا ہے۔ مگر کچھ تو بدلا ہے یا؟ وہ کافی کے گونڈ لیتا ذرا الجھن سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، کچھ تو بدلا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر گیندوں کا کرتب دکھاتے لڑکے کو دیکھنے لگی۔ ایک ڈولی تھا جو کسی نگران فرشتے کی طرح اس کا پہرا دیا کرتا تھا۔ ایک میجر احمد تھا جو اس کی خاموشی سننے کے لیے 3 گھنٹے فون کان سے لگائے رکھتا تھا۔ ایک عبد الرحمن تھا جو دوسرے ملک میں ہونے کے باوجود اس کی مدد کے لیے آتا تھا۔ اور ایک جہاں سکندر تھا جو اس کی وضاحت پر مطمئن ہو جاتا تھا، جو اس کے چہرے کے زخم تو دیکھ سکتا تھا مگر ان کے پیچھے اس کی جلی ہوئی روح اسے نظر نہیں آتی تھی۔ جو نظر آتا تھا وہ تو سب دیکھ لیتے ہیں، جو نہیں نظر آتا وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، اور جہاں ایسے لوگوں میں شامل نہیں تھا۔ دفتر میسج کی ٹون بجی تو جہاں نے موبائل جیب سے نکالا اور دیکھا ممی کو بتا کر نہیں آیا تھا۔ ان کی تفتیش شروع ہو گئی ہے۔ وہ پیغام کا جواب ٹائپ کرتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا، تم جتنی ان کی مانتے ہو میں جانتی ہوں، وہ مجھ سے کچھ منواتی نہیں ہے، ورنہ شاید میں ان کی واقعی مانتا۔ اس نے پیغام بھیج کر سیل فون وہی میز پر ڈال دیا۔ حیا نے ایک نظر اس کے فون کو دیکھا تو وہ سم ون اسپیشل کون تھا جس نے تمہیں یہ فون گفٹ کیا تھا؟ جہاں نے موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تم رکھ لو، میں اور لے لوں گا۔ اتنے سوال پوچھتی ہو نا تم میرے فون کے بارے میں۔ حیا نے فون اس کے ہاتھ سے لے کر واپس میز پہ رکھا۔ بات کو ٹالو مت، میرے سوال کا جواب دو۔ نہیں، تم فکر نہ کرو، کسی لڑکی نے نہیں دیا تھا، یہ میرا آفیشیل فون تھا، میری جاب کا فون، میرے پاس باس نے دیا تھا۔ تمہارا باس؟ اس کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ مگر تم تو اپنا کام کرتے ہو نا؟ ہمیشہ سے تو اپنا نہیں کرتا تھا۔ یہ ریسٹورانٹ تو 2 سال پہلے کھولا تھا۔ اس سے پہلے تو بہت سے جابز کی ہیں۔ وہ زرد گیندیں اچھالتے بچے کو دیکھ کر دھیما سا مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا نرم سا تاثر تھا جو حیا نے صرف ایک دفعہ پہلے دیکھا تھا، جیسے وہ کچھ یاد کر رہا تھا، کوئی گزشتہ قصہ۔ ایک بات کہوں جہاں، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اپنی جاب اور اپنا باس بہت پسند تھا۔ وہ بغور اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے بولی تو جہاں نے بری طرح سے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ کیونکہ ابھی اپنے باس اور جاب کا ذکر کرتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں جو چمک اور جو محبت در آئی ہے نا، یہ میں نے پہلے تب دیکھی تھی جب تم ہمارے کچن میں مجھے اس اسپیشل گفٹ کے بارے میں بتا رہی تھی، اور اب بھی یہ سب کہتے ہوئے تمہارا چہرہ ایک دم سے اتنا گلو کرنے لگا ہے تو مجھے لگا اس ذکر سے وابستہ کوئی خاص یاد تمہارے ذہن میں چل رہی ہے۔ تم تو چہرے پڑھنے لگ گئی ہو۔ وہ جیسے سنبھل کر مسکرایا۔ بتاؤ نا، تمہیں اپنی پچھلی جاب بہت پسند تھی؟ ہاں، بہت زیادہ، بڑے عیش تھے تب۔ اپنی راجدھانی، اپنی جگہ کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔
وہ اپنے چہرے کے تاثرات کو ہوا رکھے دوبارہ کہیں پیچھے نہ جانے کی کوشش کر رہا تھا، تو وہ جاب کیوں چھوڑ دی؟ بعض دفعہ انسان کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی سلطنت سے خود کو خود جلا وطن کرنا پڑتا ہے۔ ان شہزادوں کے جزیروں کو ترکی میں دلار کہتے ہیں، کیونکہ یہاں ان شہزادوں کو جلا وطن کر کے بھیجا جاتا تھا جو سلاطین کو اپنے تخت کے لیے خطرہ لگے تھے۔ وہ بات کو کہیں اور لے گیا۔ ہاں، اور میں سوچتی ہوں جہاں وہ جلا وطن شہزادے اپنے پرانے شاہانہ دور کو کتنا یاد کرتے ہوں گے، اور جو خود کو خود ہی جلا وطن کرتے ہیں ان کی یاد میں تکلیف بھی در آتی ہوگی۔ پھر اس نے دھیرے سے سر جھٹکا۔ آؤ سمندر پہ چلتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ساحل سمندر پہ پتھروں کے قطار پہ چل رہے تھے۔ وہ ایسے حیا کے بال اڑ اڑ کر جہاں کے کندھے سے ٹکرا رہے تھے، مگر وہ انہیں نہیں سمیٹ رہی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے قدم اٹھا رہا تھا۔ تمہارا ریسٹورانٹ کیسا جا رہا ہے؟ رینوویشن کروا رہا ہوں، اور میری لینڈ لیڈی بھی کوئی لائر وکیل کر رہی ہے میرے خلاف۔ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے پاس ایک دم سے خود کا اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ وہ اتنا مہنگا لائر کر سکے۔ حیا کا دل ارزاندگی کے سمندر میں ڈوب کر ابھرا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا تھا، وہ سب اس کی غلطی تھی۔ تو تم اب کیا کرو گے؟ آج کل بس چھپا ہوا ہوں، اس لیے ریسٹورانٹ سے بھاگ کر ادھر آ گیا ہوں۔ ذرا لو پروفائل رکھی ہوئی ہے، وہ دھیرے سے ہنس کر بولا۔ تم اس سے اتنا ڈرتے ہو؟ ڈرتا تو میں فرقان ماموں اور صاحبہ مامی کے سوا کسی سے نہیں ہوں۔ سمندر کی ایک تیز لہر آئی اور ان کے قدموں کو بھگو کر واپس پلٹ گئی۔ اوہ، فرقان ماموں کی بیٹی کی منگنی ہو رہی ہے، اسے اچانک یاد آیا۔ حیا حیرت سے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ارم کی؟ کب؟ کس سے؟ رات مامی کا فون آیا تھا، مامی کو انہوں نے ہی بتایا تھا۔ فنکشن تو معلوم نہیں کب ہے، البتہ رشتہ طے ہو گیا ہے، مگر کس سے؟ فرقان ماموں کے کسی دوست کی فیملی ہے، زیادہ تفصیل مجھے نہیں معلوم، وہ شانے اچکا کر بولا۔ وہ دونوں پھر سے چلنے لگے تھے۔ ارم نہیں مانی ہوگی، طاہر نے زبردستی کی ہوگی، وہ یہی سوچ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے جہاں اماں ابا اور دایا دائی کی بڑی خواہش تھی کہ ارم کا رشتہ روہیل سے ہو، اب پتہ نہیں دایا دائی نے کہیں اور کیوں کر دیا رشتہ۔ مگر روہیل تو کچھ کہتے کہتے رکا۔ روہیل کی پڑھائی ختم ہو چکی ہے، جب میں پاکستان واپس جاؤں گی وہ تب آنے والا ہی ہوگا۔ جواباً جہاں نے ایک گہری پرکھتی نظر اس پہ ڈالی۔ تمہارا روہیل سے رابطہ ہے جہاں؟ پھپھو نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ تم لوگ ان ٹچ ہو۔ اس نے اپنی پرانی الجھن کو الفاظ پہنا دیے۔ ہاں، کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے، میں اسے ملنا تھا امریکہ میں۔ اچھا، کب؟ اس نے تو نہیں بتایا۔ وہ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ پرانی بات ہے، 3 سال تو ہو ہی گئے ہیں، وہ شانے اچکا کر بولا۔ اسے بہت حیرت ہوئی تھی۔ ایک تو پتہ نہیں اس کے گھر والوں کو ہر بات اپنے تک محدود رکھنے کی عادت کیوں تھی۔ ابھی پاکستان میں اس نے اماں سے سکندر انکل کے کیس کا پوچھا تو اسے معلوم ہوا کہ اماں ابا کو سب پتہ تھا، اور اب روہیل جہاں سے مل بھی چکا تھا، مگر اس نے کبھی نہیں بتایا۔ آج تو وہ روہیل سے ضرور پوچھے گی، اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ لہر اس طرح اڑ کر ان کے پیر چھو رہی تھی۔ جہاں تم نے کبھی سپ چنے ہیں؟ یہاں سپ ہوتے ہیں؟ وہ ذرا حیران ہوا۔ ہاں، تمہیں نہیں پتہ؟ آؤ سپ چنتے ہیں، ان سے موتی نکلیں گے۔ واقعی؟ اب دیکھتے ہیں کہ تمہارا موتی نکلتا ہے یا نہیں۔ وہ چیلنجنگ انداز میں مسکراتے آگے بڑھ گئے۔ ان دونوں کو ایک ایک سپ ہی ملی۔ حیا نے دور بیٹھے ٹورسٹ کی ٹولی سے ایک بڑا چھرا لیا جو وہ روٹ کٹنے کے لیے لائے تھے، اور جہاں کے پاس واپس پتھروں پہ آ بیٹھی۔ پہلے اس نے اپنی سپ کھولی، وہ خالی تھی، مسلک پہ قطرے لگے ہوئے تھے۔ اس نے مایوسی سے چھرا جہاں کی طرف بڑھا دیا۔ جہاں نے بلیڈ سپ کی خول کے دراز میں رکھ کر احتیاط سے اسے کاٹا اور کتاب کی مانند اسے کھول لیا۔ حیا نے گردن آگے کر کے دیکھا۔ مسلک کے خون آلود لوتھڑے کے عین اوپر قطار میں مٹر کے دانوں جتنے 3 سفید موتی جگمگا رہے تھے۔ وہ متحیر سی ان چمکتے موتیوں کو دیکھ رہی تھی۔ جہاں نے چھری کی نوک سے موتی اکھڑے
ان کو پانی سے دھویا اور جیب سے ایک ٹیشو نکال کر ان میں لپیٹا۔ یہ تمہارے ہیں ہوئے، اس نے موتی حیا کی طرف بڑھایا۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ تم اتنی قیمتی موتی کسی دوسرے کو کیسے دے سکتی ہو؟ وہ ابھی تک اسی لمحے کے زیر اثر تھی۔ یہ لڑکیوں کے شوق ہوتے ہیں، میں ان کا کیا کروں گا؟ وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اگر یہ بہارے گل کے نکلتے تو اس کے لیے کتنے قیمتی ہوتے؟ اس کی زندگی کا واحد مسئلہ موتی ہے جو اس کی سب سے کبھی نہیں نکلتے۔ اس نے بے دلی سے ٹیشو تھام لیا۔ اسے اپنے نکلے موتیوں سے زیادہ خوشی کوئی شے نہیں دے سکتی تھی۔ شام میں وہ عائشہ کے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی روہیل سے اسکائپ پہ بات کر رہی تھی، جہاں دوپہر میں ہی واپس چلا گیا تھا، اور وہ اس کے بعد سیدھی گھر آ گئی تھی۔ جب تک روہیل آن لائن نہیں ہوا، وہ سوچتی رہی تھی کہ 3 سال پرانی بات روہیل نے کیوں نہیں بتائی۔ 3 سال پہلے کیا کبھی اس نے اشاروں کنیاؤں میں بھی بتایا کہ اسے سبین پھپھو کا بیٹا ملا تھا؟ اس کی ہر سوچ کا جواب نفی میں تھا۔ 3 سال پہلے ان کی زندگیوں میں کیا ہو رہا تھا؟ وہ شرعیہ اینڈ لا کے دوسرے سال میں تھی۔ ان کے ایک دور کے چچا کی شادی ہوئی تھی، اور روہیل نے ایک دن بہت ہنگامائی انداز میں کال کر کے ابا سے پیسے مانگے تھے۔ وہ ایک دم سے چونک گئی۔ 3.5 سال قبل ایک دن روہیل کا یہ اچانک ہی فون آیا تھا۔ اس نے ابا سے 2-3 لاکھ روپے منگوائے تھے۔ ابا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، مجھے واقعی ضرورت ہے۔ اور ہر کیوں کے جواب میں وہ یہی کہتا کہ پاکستان آ کر بتاؤں گا۔ حیا کو اس کی پریشانی دکھ کا پکا یقین تھا کہ اس نے کسی دوست کی کوئی قیمتی شے گم کر دی ہے اور اس کی قیمت بھرنے کے لیے مانگ رہا ہے۔ پھر پتہ نہیں روہیل نے ابا کو وجہ بتائی یا نہیں، مگر اب سارے معاملے کو دوبارہ یاد کرتے ہوئے وہ سوچنے لگی کہ کیا ان 2 واقعات کا کوئی باہمی تعلق تھا؟ سیدھا پوچھا روہیل شاید چھپا جائے، سو اسے اندھیرے میں نشانہ باندھنا پڑے گا۔ روہیل آن لائن آ گیا تھا اور اب اس کا چہرہ اسکرین پہ نظر آ رہا تھا۔ رسمی باتوں کے بعد اس نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا، تم نے جہاں کو کون سا نقصان بھرنے کے لیے ابا سے پیسے منگوائے تھے؟ لمحے بھر کو تو روہیل کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ پھر وہ ذرا حیرت سے بولا، یہ تم سے کس نے کہا ہے؟ تم پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ تم سے جہاں کا کوئی نقصان ہوا تھا نا، جب وہ تمہارے پاس امریکہ آیا ہوا تھا، تو تم نے ابا سے پیسے منگوائے تھے؟ اندر ہی اندر وہ خود بھی گڑبڑا رہی تھی۔ کیا پتہ ایسی کوئی بات ہی نہ ہو۔ تم سے یہ جہاں نے کہا ہے؟ وہ اجنبی سے پوچھ رہا تھا۔ جس نے بھی کہا ہو، تم میرے سوال کا جواب دو روہیل۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے شیشہ پنج میں ہو۔ تم جہاں سے کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ وہ سب کچھ بتا چکا ہے، مگر تم سے اس لیے پوچھ رہی ہوں تاکہ یہ جان سکوں کہ میرا بھائی مجھ سے کتنا جھوٹ بول سکتا ہے۔ تلخ لہجے میں کہہ کر اس نے روہیل کے چہرے کو دیکھا۔ وہاں واضح ترملاہٹ در آئی تھی۔ جذباتی بلیک میلنگ کام کر گئی تھی۔ بات جھوٹ بولنے کی نہیں ہے، اور مجھے پتہ ہے اس نے تمہیں کچھ، کیونکہ اس نے مجھے منع کر رکھا تھا۔ پھر بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ پھر وہ ذرا توقف سے بولا، وہ ایک رات کے لیے بہت اچانک میرے پاس آیا تھا۔ اس کے بائیں کندھے پہ گولی لگی تھی اور اسے بروقت طبی امداد چاہیے تھی، مگر وہ ہسپتال نہیں جانا چاہتا تھا۔ سو اس کے کہنے پر میں نے اپنی ایک ڈاکٹر فرینڈ کو بلایا، جو تب اپنی ریزیڈنس کر رہی تھی۔ اس نے میرے اپارٹمنٹ میں جہاں کو ٹریٹ کیا اور بینڈیج وغیرہ کیا۔ پھر جہاں نے مجھے بس اتنا بتایا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے اور وہ کسی سے بھاگتا پھر رہا ہے۔ اس کے پاس ترکی کی ٹکٹ کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ سو اس کے پیسے مانگنے پر میں نے ابا سے کہہ کر راتوں رات پیسے ارینج کیے تھے۔ وہ صبح ہوتے ہی واپس ترکی چلا گیا، پھر ہفتہ بعد میں اس نے پیسے واپس بھجوا دیے۔ بس یہی بات تھی۔ وہ حق تک سنے جا رہی تھی۔ ابا کو پتہ ہے اس بات کا؟ نہیں، اور تم بھی مت بتانا، وہ پہلے ہی جہاں سے وطن پر رہتے ہیں۔ یہ بات بتائی تو وہ تو بس جہاں کی لاپرواہی کی وجہ سے اس سے کھینچے تھے، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ نہیں، وہ کسی اور بات پہ اس سے برگشتہ تھے۔ اب مت پوچھنا کہ وہ کیا بات تھی۔ میں ابھی جلدی میں ہوں، بعد میں بتا دوں گا، مگر اتنا یقین رکھو کہ وہ جس زخمی حالت میں میرے پاس آیا تھا، مجھے وہ اسی دن سے اچھا لگنے لگا تھا، اور میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ سچ بول رہا تھا۔ جب اس نے اس رات مجھے کہا تھا کہ روہیل، آئی ایم ناٹ دی بیڈ گائے، بلکہ جو میرے پیچھے ہیں وہ برے ہیں،
اور وہ دوسری بات، اس نے اصرار کرنا چاہا مگر اسے کوئی موقع دیے بغیر میز سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگا۔ اسے باہر جانا تھا اور وہ جلدی میں تھا۔ حیا نے بے دلی سے لاگ آؤٹ کیا۔ اس کا دل ایک دم بہت بوجھل ہو گیا تھا۔ اس کے گھر والے اس کو چھوٹا سمجھ کر اس سے اتنی باتیں چھپاتے کیوں تھے آخر؟ عائشہ نے لیٹتے ہوئے بہارے پر کمر برابر کیا، پھر ایک نظر اسے دیکھا جو بہارے کی اس طرف لیٹی چھت کو تکے جا رہی تھی۔ وہ تینوں یوں سوتی کہ بہاریں درمیان میں ہوتی۔ اس نے عائشہ کی نگاہوں کو ارتکاز محسوس کیا تھا یا شاید وہ اسے پکارنے کا ارادہ پہلے سے رکھتی تھی۔ کہو۔ عائشہ پہلو کے بل لیٹی نرمی سے بہارے کے گھنگریلے بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ میری سب سے موتی کیوں نہیں نکلتے؟ میں اتنا جھوٹ تو نہیں بولتی؟ وہ چھت کو تکتی کہنے لگی۔ تم بہارے کے فلسفے کو ذہن سے نکال دو۔ یہ تو رزق ہوتا ہے، کبھی نکل آتا ہے تو کبھی نہیں۔ چند لمحے کمرے کی تاریکی میں ڈوب گئے جس میں سبز نائٹ بلب کی مدھم روشنی پھیلی تھی۔ بہارے کی بند آنکھوں سے سانس لینے کی آواز ہوئے ہوئے ابھرتی رہی تھی۔ عائشہ، اس نے اس طرح چھت کو تکتے ہوئے پھر سے پکارا، کیا مجھے دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے جیسے میں بہت دور نکل آئی ہوں، اتنی دور کہ میں ان باتوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتی جو تمہاری زندگی کا حصہ ہے۔ حیا، دور ہمیشہ ہم جاتے ہیں، اللہ دور نہیں جاتا۔ وہ نگاہوں کا زاویہ مڑ کر عائشہ کو سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ دوریاں بہت بڑھ گئی ہیں تو انہیں ختم کرنے کی کوششوں میں پہل بھی تمہیں کرنی ہوگی۔ کیسے؟ وہ بے اختیار بول اٹھی۔ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ میرا بازو مجھ سے روز یہ سوال کرتا ہے کہ میں کون ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی اچھا جواب ہو۔ میں زندگی میں کچھ اچھا کرنا چاہتی ہوں، اس لیے تاکہ تمہاری سب سے موتی نکل آئے۔ نہیں، وہ ذرا خوفزدہ ہوئی، بلکہ اس لیے تاکہ مجھے اس آگ میں کبھی نہ چلنا پڑے جس سے مجھے اب بہت ڈر لگتا ہے۔ پھر اس فاصلے کو سمیٹنے کی کوشش کرو۔ کیسے؟ حیا، یہ جو ہمارا اللہ سے فاصلہ آ جاتا ہے نا، یہ سیدھی سڑک کی طرح نہیں ہوتا، یہ پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کو باغ کر طے کرنے کی کوشش کرو گی تو جلدی تھک جاؤ گی، جوست لگاؤ گی تو درمیان میں گر جاؤ گی، اڑنے کی کوشش کرو گی تو ہوا ساتھ نہیں دے گی۔ عائشہ سانس لینے کو لحاظ بھر کے لیے رکی۔ یہ فاصلہ میں بھی سٹیپس سے عبور کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چوٹی پہ پہنچ جاتا ہے۔ کبھی بھی درمیان میں پلٹ کر نیچے اترنا چاہو گی تو پرانی زندگی کی کشش سکم کھینچ لے گی اور قدم اترتے چلے جائیں گے اور اوپر چڑھنا اتنا ہی دشوار ہوگا، مگر ہر اوپر چڑھتے قدم پہ بلندی ملے گی۔ سو بھاگنا مت، جوست لگانے کی کوشش بھی مت کرنا، بس چھوٹے چھوٹے اچھے کام کرنا اور چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑ دینا۔ عائشہ گل کا چہرہ مدھم سبز روشنی میں دمک رہا تھا۔ وہ اتنا نرم بولتی کہ لگتا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں اوپر سے گر رہی ہوں، جیسے شہد کی ندی بہہ رہی ہو، جیسے شام کی بارش کے ملائم قطرے ٹپک رہے ہوں۔ تو میں کیا کروں؟ تم اپنی کوئی محبوب شے اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دو۔ اس کی بات پر حیا نے لمحے بھر کے لیے سوچا۔ اس کے پاس ایسی کون سی شے تھی؟ سمانچی کے ڈرور میں میرے پاس ایک ڈائمنڈ رنگ پڑی ہے، وہ بہت قیمتی ہے۔ قیمتی چیز نہیں، محبوب چیز قربان کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ تمہاری محبوب چیز قیمتی بھی ہو۔ وہ مسکرا کر بولی، اوہ، میں بتاؤں کہ تمہاری محبوب ترین شے کیا ہے؟ تمہاری انا۔ تم اسے قربان کر دو، مگر کس کے لیے؟ وہ ذرا حیرت سے بولی، اپنے چاچا کے کسی بیٹی کے لیے۔ تمہاری کوئی چاچا اور ان کی بیٹیاں ہیں؟ حیا نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ تم ان کے لیے وہ کرو جو تم کبھی نہیں کرتی۔ سب سے مشکل قربانی دینا چاچا کے بچوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ مقابلہ ان سے رہتا ہے اور سب سے زیادہ ناقدرے بھی وہی ہوتے ہیں۔ میں ان کے لیے کیا کروں؟ میں ان سے کبھی زیادتی نہیں کرتی، بس میں ان کے طرز کے جواب میں زبان پر آئے طرز کو روک نہیں پاتی۔ حیا، یہ جو چھوٹے چھوٹے طرز اور طعنے ہوتے ہیں نا، ان سے بچا کرو۔ مکہ میں چند بڑے سردار تھے جو یوں ہی چھوٹے چھوٹے طرز کر جاتے تھے، پھر کیا ہوا؟ وہ بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے مر گئے، کوئی خراج سے مرا تو کوئی چھوٹے سے پھوڑے سے۔ تم اپنی قدر کے لیے اپنی انا کی ضرب کو بھول جاؤ۔ میں کوشش کروں گی۔ ویسے عائشہ، وہ ذرا صبر کرائی، تم بہت پیاری ہو۔ جواب پر عائشہ دھیرے سے ہنس دی۔ تم بھی بہت پیاری ہو یا، اور میں بھی بہت پیاری ہوں، بہارے نے بند آنکھوں سے کہا تو وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ گندی بچی،
تم جاگ رہی تھی، چلو سو جاؤ، صبح کام پر بھی جانا ہے۔ عائشہ نے بہارے کو مصنوعی خفگی سے ڈانٹتے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آف کیا۔ سبز روشنی غائب ہو گئی، کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ صبح سویرے کچن سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کھلے بال انگلیوں سے سمیٹ کر جوڑے میں لپٹاتی چوکھٹ تک آئی۔ عائشہ کرسی پہ بیٹھی تھی اور اپنے آگے کھڑی بہارے کے بال بنا رہی تھی۔ آج کر کے کام تھے سو جنگل نہیں جانا تھا تو بہارے باہر جدیسی گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے جا رہی تھی۔ اب بہارے گل اکیلی جائے گی تو اچھی لڑکی بن کر جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ عائشہ نرمی سے تائید کرتی اس کی چوٹی گود رہی تھی۔ ٹھیک، بہارے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور اچھی لڑکیاں جب بازار سے گزرتی ہیں تو نظریں جھکا کر گزرتی ہیں، ایسے اگر ٹھوکر لگ جائے تو عائشہ نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے چوٹی کے آخری پل ایک دوسرے میں گوندے۔ جو لڑکی اللہ کی بات مانتی ہے اسے اللہ ٹھوکر لگنے نہیں دیتا، اور جو نہیں مانتی اسے لگنے دیتا ہے۔ اس نے پونی باندھ کر نچلے بالوں کو برش کیا، پھر شانوں سے تھام کر بہارے کو رخ اپنی جانب کیا۔ اور اچھی لڑکیاں جب باہر نکلتی ہیں تو کیسے چلتی ہیں؟ بہارے کی پیشانی کے بال نرمی سے سنوارتے اس نے روز کا دہرایا جانے والا سبق پھر سے پوچھا۔ وہ ان دو لڑکیوں کی طرح چلتی ہیں جو کنویں پہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھیں۔ اور وہ دو لڑکیاں کیسے چل رہی تھیں؟ اس نے بہارے کی بری گنگریلی رٹ کان کے پیچھے اڑے سی حیا کے ساتھ۔ اور اچھی لڑکیاں جب باہر نکلتی ہیں تو کیسے چلتی ہیں؟ بہارے کی پیشانی کے بال نرمی سے سنوارتے اس نے روز کا دہرایا جانے والا سبق پھر سے پوچھا۔ وہ ان دو لڑکوں کی طرح چلتی ہیں جو کنویں میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی۔ اور وہ دو لڑکیاں کیسے چل رہی تھیں؟ اس نے بہارے کی بری گنگریلی رٹ کان کے پیچھے حیا کے ساتھ۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ حیا والی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں؟ وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، ہر بات نہیں کر لیتی، ہر کسی سے نہیں مل لیتی۔ بہارے نے انگلیوں پہ تینوں نقاط جلدی جلدی دہرائے جیسے اسے بھاگنے کی جلدی ہو۔ اور یاد رکھنا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو چیز چاہے کرنا۔ وضاحت نرمی سے کہتے عائشہ کی آنکھوں میں وہ تنبیہ ابھری جو بہارے کو سیدھا رکھتی تھی۔ بہارے نے اس بات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر باری باری عائشہ کے دونوں رخسار چومے۔ عائشہ گل، بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ وہ باغ کے دروازے میں آئی تو حیا اس سے ملنے کے لیے جھکی۔ اس نے اسی طرح حیا کے دونوں گال چومے۔ حیا سلمان، بہارے گل تم سے بھی بہت پیار کرتی ہے، کہہ کر وہ باہر بھاگ گئی۔ تم بہت محنت کرتی ہو اس کے ذہن سازی کے لیے۔ وہ آگے چلی آئی۔ وہ جب تک بیدار ہوتی تھی وہ دونوں بہنیں حلیمہ آنٹی کے گھر سے قرآن پڑھ کر آ چکی ہوتی تھی۔ ہیں کرنی پڑتی ہے، چھوٹی لڑکیاں تو نرم ٹہنی کی طرح ہوتی ہیں، جہاں مروڑو اور مڑ جائے گی۔ اگر وقت گزرنے کے ساتھ ٹہنی رنگ بدل لے، سوکھ بھی جائے تو بھی اس کا رنگ وہی رہتا ہے۔ مگر جو بڑی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، وہ کانچ کی طرح ہوتی ہیں، اسے مروڑو تو مڑتا نہیں ہے، زبردستی کرو تو ٹوٹ جاتا ہے۔ کانچ کو تراشنا پڑتا ہے، اور جب تک اس کی کرچیاں نہیں ٹوٹتی اور اپنے ہاتھ زخمی نہیں ہوتے وہ مرضی کے مطابق نہیں ڈلتا۔ صحیح کہہ رہی ہو۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا فون کدھر ہے؟ میرا کریڈٹ ختم ہو گیا ہے، پاکستان فون کرنا تھا۔ اوہ سوری، یہ پڑا ہے، عبد الرحمن کا فون آیا تھا تو میں نے ادھر ہی رکھ دیا۔ اور یہ تمہاری چاہیے؟ اس نے کارڈ لیس فون اور حیا کا ناشتے کا واحد جز چائے اس کے سامنے رکھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ بے اختیار وہ پوچھ اٹھی، حالانکہ اسے پاشا میں کوئی دلچسپی نہ تھی، بس کچھ پیپرز کا پوچھ رہا تھا، اس کے کمرے میں رکھے تھے۔ بہارے تو خوش ہوئی ہوگی اس سے بات کر کے۔ ناشتے کے برتن سمیٹتی عائشہ کے ہاتھ ذرا سست پڑے، ایک ناراضگی اس کے چہرے پہ بکھر گئی۔ تم بہارے کو مت بتانا، میں نے بھی اسے نہیں بتایا، وہ اس سے بات کرنے کے لیے فون نہیں کرتا، اپنے کام کے لیے کرتا ہے بس۔ وہ اداسی سے سر جھٹک کر کام کرنے لگی۔ حیا خاموشی سے فون اور چائے کا کپ لیے باہر آ گئی۔ گھاس پر شبنم کے قطروں کی چادر چڑھی تھی، بہار کے پھول ہر سو خوشبو بکھیرے ہوئے تھے۔ وہ گھاس پہ بیٹھ کر چائے کے گھونٹ بھرتی تائیں فرقان کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ فوراً انعم نہیں اٹھایا۔ دعا سلام اور رسمی سے حال احوال کے بعد وہ بہت چھتے ہوئے لہجے میں بولی، تمہیں آج کیسے خیال آ گیا فون کرنے کا؟ عام دنوں میں حیا کو اس فکرے سے زیادہ تپ کسی شے سے نہیں چڑھتی تھی۔ انسان جب کسی کو فون کرے، چاہے سال بعد ہی صحیح، تو وہ اگلے کا خیال کر کے ہی فون کرتا ہے۔ اس میں کسی گلے سے بات کا آغاز کرنا، خاطب کو
یہ کہنے کے برابر ہے کہ آئندہ یہ خیال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مگر اس نے اب زندگی میں اتنی تکلیف سہ لی تھی کہ اسے محسوس نہیں ہوا، یا پھر وہ خود ہی نظر انداز کر گئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بھی بس مصروفیات کے باعث کر ہی نہیں پاتی۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ اور ہاں منگنی بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ ارم کا لہجہ خاصا روکھا تھا، چند چھوٹی چھوٹی نرم سی باتیں کر کے اور ارم کی چھوٹی چھوٹی تند باتوں کو نظر انداز کر کے اس نے فون رکھا، تو اس کا دل پہلے سے بہت ہلکا تھا۔ جاری ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ پلیز لائک شیئر سبسکرائب کیجیے، اینڈ ورک کے سبسکرائب کا ٹارگیٹ کمپلیٹ کر دیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ وہ سفید چھت اس کی نگاہوں سامنے تھی، جس پہ خوبصورت نقش و نگار بنے تھے۔ درمیان میں ایک قیمتی اور نفیس فانوس لٹک رہا تھا۔ اس کا سر ایک نرم گداز تکیے پہ تھا اور مخملی کمبل گردن تک ڈالا تھا۔ اس نے ایک خالی سی نگاہ کمرے پر دوڑائی۔ وسیع عریض پرتعیش بیڈ روم، ایک طرف دیوار کے کھڑکی کے آگے برابر کیے گئے سفید جالی دار پردے، جس سے صبح کی روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں پھر سے موند لیں اور ان پہ بازو رکھ لیا۔ ان گزرے دنوں میں سوتی جاگتی کیفیت میں وہ بہت روئی تھی، بہت چلائی تھی۔ یہ کمرہ اس نے دیکھا تھا، وہ ادھر ہی لائی گئی تھی۔ ہاتھ سے لگی ٹپ اپنے بالوں میں نرمی سے چلتے اسے بری آنکھوں والی لڑکی کی ہاتھ پاؤں انجیکشن، نیند، بے ہوشی، اسے ٹوٹا سا سب یاد تھا۔ وہ اسے ڈوبتی ابھرتی نیند میں بھی وہ جانتی تھی کہ وہ بیوقداس میں ہے، عبد الرحمن پاشا کے سفید محل میں۔ دروازے پر دھیرے سے دستک ہوئی اور پھر وہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ قدموں کی نرم سی آواز بیڈ کے قریب آئی۔ اس نے آنکھوں سے بازو نہیں ہٹایا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کون تھی۔ صبح بخیر، نیند پوری ہو گئی ہے تو اٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ نرم لہجے کے ساتھ اسے ٹیبل پر ٹرے رکھنے کی آواز آئی۔ وہ ہلی تک نہیں۔ نیند اچھی ہے، لیکن زیادتی اگر اچھی چیز کی بھی ہو تو نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ کھیرے کا سوپ ہے تو ساتھ ناشتہ۔ حیا آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی رہی۔ اور یہ عبد الرحمن کی کال ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے بازو چہرے سے ہٹایا۔ سبز اسکارف چہرے کے گرد لپٹے، نیچے سرمئی اور گلابی پھول دار لمبا اسکرٹ۔ لو بات کرو۔ اس کے کم عمر چہرے پہ معصومیت بھری شفافیت تھی، اور اس کی آنکھیں جو رات کو حیا کو بری لگی تھی صبح کی روشنی میں سبز لگ رہی تھی۔ سویٹر پہنے وہ ہاتھ میں پکڑا کارڈلیس فون اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ دنیا کا سب سے شفاف، سب سے خوبصورت چہرہ تھا۔ مجھے اس سے بات نہیں کرنی، وہ بولی تو اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی، بہت چیخنے کے باعث اب گلا جواب دے گیا تھا۔ وہ کہہ رہی ہے اسے تم سے بات نہیں کرنی۔ اس نے فون کان سے لگا کر نرم لہجے میں انگریزی میں بتایا۔ وہ کہہ رہا ہے ایک دفعہ اس کی بات سن لو، اس سے کہو جو اس نے میرے لیے کیا میں اس کی احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں، لیکن اس کے بدلے میں اگر وہ مجھے یوں اذیت دینا چاہتا ہے تو میں ابھی اسی وقت اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ وہ بے حد رکھائی سے بولی۔ عائشہ گل کا چہرہ جواباً ویسا ہی نرم اور شفاف رہا۔ اس نے سن کر فون کان سے لگایا اور ساری بات منوعہ انگریزی میں دہرائی، پھر فون بند کر دیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ انڈیا میں ذرا پھنس گیا ہے، وہ ادھر نہیں آ سکے گا اور آئے گا بھی نہیں۔ اگر تم نہیں چاہتی اور تم جب تک چاہو ادھر رہ سکتی ہو، میں یہاں بیٹھ جاؤں۔ اس نے کارڈلیس میز پر رکھتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ نہ اجنبیوں سے جلدی گلتی ملتی تھی اور نہ اسے پاشا کے گھر والوں سے راہ و رسم بڑھانے میں دلچسپی تھی، مگر اس لڑکی کا چہرہ اتنا نرم اور دوستانہ تھا کہ خود بخود اس کی گردن اسبات میں ہل گئی۔ شکریہ، وہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھی۔ سفید سویٹر میں مقید کہانیاں کرسی کے دونوں بازوؤں پہ رکھی اور تیلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے عادتاً اپنی انگلی میں گھمانے لگی۔ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ ٹھیک ہے؟ وہ کوہنی کے بل ذرا سی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ تم عبد الرحمن کی طرف سے پریشان مت ہونا، اس نے کہا ہے کہ نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا۔ جو اس نے تمہارے لیے کیا وہ اس کا فرض تھا۔ سفیر کی فیملی سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں۔ جب تم نے سفیر کو فون کیا تو اس نے فوراً عبد الرحمن کو اپروچ کیا، یوں پولیس کی مدد لے کر وہ تمہیں وہاں سے نکال آئے۔ مجھے کس نے اغوا کیا تھا وہ بہت دیر بعد بس اتنا ہی کہہ پائی۔ یہاں بہت سے
ایسے گروہ ہیں جو روس، مالووا اور یوکرین سے لڑکیاں اغوا کر کے یا دھوکے سے ادھر لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ٹورسٹ لڑکیوں کو جن کا تعلق کسی غریب ملک سے ہو کہ ان کے گھر والے ترکی آ کر زیادہ دیر تک کیس کا تعاقب نہ کر سکیں، ان کو بھی یہ اغوا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ان کے پاس پہنچنے کے بعد سب لڑکیاں نتاشا بن جاتی ہیں اور یہ ان نتاشاز کو آگے بھیج دیتے ہیں اور ان سے وائٹ سیلوری کروائی جاتی ہے۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں موند لی، اسے یاد آ گیا تھا نتاشا ترکی میں کام کرنے والی روسی کال کو کہتے ہیں۔ تم چھوڑو یہ سب، اپنے قرض پورن کر لو، 2 دن ہو گئے ہیں، تمہیں ان کو اپنی خیریت کی اطلاع تو دینی چاہیے۔ اس نے جواب نہیں دیا، بس کالی کالی نگاہوں سے کھڑکی کی جالی دار پردے کو دیکھتی رہی جو ہوا سے ہولے ہوئے فڑفڑا رہا تھا۔ اسے پاس جواب تھا ہی نہیں۔ وہ اور باہر جنگل تک جا رہے ہیں، تم چلو گی؟ اس نے بنا تردوں کے نفی میں گردن ہلا دی۔ عائشہ کے چہرے پر ذرا سی اداسی پھیل گئی۔ چلو، جیسے تمہاری خوشی، آج نہیں تو کل ضرور ہمارے ساتھ چلنا۔ اس نے فوراً خود ہی نئی امید ڈھونڈ نکالی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ نتاشا، ناشتہ ضرور کرنا، مہمان بھوکا رہے تو میزبان کا دل بہت دکھتا ہے، شگفتگی سے کہتے ہوئے اس نے کرسی واپس رکھی اور باہر چلی گئی۔ حیا نے کمبل اتارا اور اٹھ کر پاؤں نیچے رکھے۔ نرم گداز قالین میں پاؤں گویا دس سے گئے۔ وہ اپنے پیروں سے کھڑی ہوئی تو کمر میں درد کی لہر اٹھی۔ کرسی سمیت گرنے سے اس کے کندھے، کمر اور گھٹنوں پر بہت چوٹیں آئی تھیں۔ وہ قالین پہ ننگے پاؤں چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے قد آور آئینے کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اس کا عکس بہت تھکا تھکا، نکہت زد سا لگ رہا تھا۔ محترم آنکھ کے تلے ہلکے، ایک آنکھ کے نیچے گہرا جامنی سائل، پیشانی پہ چند خراشیں، تھوڑی میں بڑی سی خراش، ہونٹ کا دایاں کنارہ سوجا ہوا، اور اس نے انگلیاں اوپر سے نیچے اپنے بالوں پہ پھیری۔ ویسے ہی تھے، اتنے ہی لمبے، اتنے ہی گھنے، مگر ان کی چمک کھو گئی تھی۔ وہ ریشمی پن جو ان میں ہمیشہ چمکتا تھا اب وہاں نہیں تھا۔ جانے کیسے عائشہ نے وہ ویکس اتاری اور اس دوران کتنے بال ٹوٹے وہ نہیں جانتی تھی۔ ویکس دھل گئی، مگر جو تکلیف اس نے سہی تھی وہ ایسے نہیں دھل سکتی تھی۔ پولیس عائشہ کے بندے جو بھی اس وقت دروازے توڑ کر اندر آئے تھے، انہوں نے اس کے فراق کے دامن کو آگ پکڑتے ہی بچا دیا تھا، مگر جتنا وہ پستہ قد روسی اسے جلا چکا تھا، حیا کو لگا وہ جلن ساری زندگی تکلیف دیتی رہے گی۔ وہ اس وقت نیلے ڈالے تال کے گاؤں میں تھی۔ اس نے دائیں آستین دوسرے ہاتھ سے اوپر کندھے تک اٹھائی، بازو کے اوپری حصے پر اوپر سے نیچے سیاہ راکھ کی طرح لکھے 3 حروف ویسے ہی تھے، ہو۔ باقی کے 2 حروف آر ای، چونکہ دانے ٹھیک سے نہیں گئے تھے اس لیے ان پر چھالا سا بن گیا تھا۔ چھالا ختم ہونے کے بعد ان کا شان نہیں رہنا تھا، جو رہ گیا تھا وہ ہو تھا۔ ہو، اس نے زیر لب دہرایا۔ وہ کون تھی؟ کیوں کسی دوسرے کے گھر یوں پڑی تھی؟ وہ بھی ایک ایسے شخص کے گھر جس کو وہ سخت ناپسند کرتی تھی۔ اس کا گھر کال کرنے یا واپس سماجی جانے کا دل کیوں نہیں چاہا تھا؟ شاید اس لیے کہ اس رات پھپھو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے اس کے نہ آنے پہ ان 2 دنوں میں ہر جگہ پتہ کیا ہوگا، اور اب تک پاکستان میں یہ بات پہنچ گئی ہوگی کہ اب وہ کبھی واپس جا سکے گی، عزت سے جی سکے گی، کسی کو منہ دکھا سکے گی؟ کیا ابا تایا فرقان اور صائبہ تائی کا سامنا کر سکے گی؟ یا اس نے اپنے ماں باپ کو سارے خاندان میں بے عزت کر دیا تھا؟ کون اس کی دہائی سنے گا کہ وہ باغی نہیں تھی، اغوا ہوئی تھی۔ اس کے خاندان میں، اس کے ملک میں اغوا ہونے والی لڑکی اور گھر سے بھاگنے والی لڑکی میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسے لگا شریفوں کا مجرا برِز بازار میں چلا دیا گیا تھا۔ وہ واقعی بدنام ہو گئی تھی۔ وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور جالی دار پردہ ہٹایا، پھر کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ سمندر کی سرد برفیلی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی اور کھلے بال پیچھے کو اڑنے لگے۔ وہ دوسری منزل کی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ نیچے اسے باغیچہ نظر آ رہا تھا اور اس کے پار لکڑی کا گیٹ، جسے ایک بیتی شام اس نے ہریانی انداز بھاگتے ہوئے پار کیا تھا۔ باغیچے میں ایک خوبصورت شاہانہ سی بگھی کھڑی تھی۔ اس میں ایک چکنا سفید گھوڑا
جتا تھا۔ بگی کے پیچھے ایک لکڑی کا صندوق نصب تھا جس کا ڈھکن کھولے کھڑکی عائشہ گاہ سے چیزیں اٹھا کر اس میں رکھ رہی تھی۔ ارے کلاڑے، چاقو، ایسے کٹی آوازیں۔ چھوٹی بچی بہارے سرخ چمکتے سیبیوں سے بھرے ٹوکری لیے بگی میں اوپر چڑھ رہی تھی۔ اندر بیٹھ کر اس نے ٹوکری گود میں رکھ لی۔ وہ جس حصے میں بیٹھی تھی وہ حیا کے سامنے تھا۔ عائشہ صندوق کا ڈھکن بند کر کے پیچھے سے گھوم کر دوسری طرف آ بیٹھی۔ دفتر بہارے کی نگاہوں پر کھلی کھڑکی میں کھڑی حیا پر پڑی۔ حیا، اس نے جلدی سے ہاتھ ہلایا۔ اس کے پکارنے پر اس کے بائیں طرف بیٹھی عائشہ نے آگے ہو کر چہرہ بہارے کے کندھے سے اس طرف نکال کر حیا کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ وہ مسکرا نہیں سکی، بس تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کر واپس کرا لیا۔ دفتر عائشہ نے چمک کر بہارے کے کان میں کچھ کہا تو بچی نے اوہ کہہ کر جلدی سے ٹوکری سے ایک سرخ سیب نکالا، اسے اپنے فراق سے رگڑا اور کیچ کہتے ہوئے اوپر کی سمت اچھالا۔ اس نے لاشعوری طور پر ہاتھ بڑھائے مگر اڑ کر آتا سیب بالکنی کی ریلنگ میں اٹک گیا۔ اوہ نو! بہارے نے مایوسی سے گردن پیچھے کو پھینکی۔ اسی اثنا میں بگی مہان گھوڑے کو چابک مار چکا تھا۔ بگی گھوڑے کو کھینچتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ کھڑکی سے ہٹ آئی۔ بہارے کا سیب وہیں ریلنگ کال کے ڈیزائن میں پھنسا رہ گیا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ لکڑی کے فرش کی چمکتی راہداری سنسان پڑی تھی۔ وہ ننگے پاؤں چلتے آگے آئی۔ راہداری کے سرے پر ایک کمرے کا دروازہ نیم ہوا تھا۔ اس کے آگے جہاں راہداری ختم ہوتی تھی وہاں ایک گول کر کھاتا لکڑی کا زینہ تھا جو نیچے لونگ روم سے شروع ہو کر بلائی منزل کی راہداری جہاں وہ کھڑی تھی سے ہوتا ہوا اوپر تیسری منزل تک جاتا تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر اس بلند بالا سفید محل کو دیکھا۔ اگر کبھی اسے اس محل سے بھاگنا ہو تو سارے چور راستے اسے معلوم ہوں۔ اسے اب کسی پر بھی اعتماد نہیں رہا تھا۔ حیا نے کمرے کا نیم دروازہ پورا کھول دیا اور ایک چھوٹا اسٹڈی روم تھا جس میں آبنوسی اور صنوبر کی لکڑی کے بک شیلف بنے تھے۔ وہاں بہت سی بیش قیمت کتب سجی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر آئی۔ اسٹڈی کی دیواروں پر جا بجا بڑے بڑے فوٹو فریم نصب تھے۔ وہ ایک ٹراس کی کیفیت میں نہ دیکھے گئی۔ وہ سب اس کی تصاویر تھیں۔ کب لی گئی، کیسے لی گئی، وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ تو بس محمود سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ داور بائی کی مہندی والے روز اپنے گیٹ سے نکل رہی تھی، ایک ہاتھ سے ذرا سا لہنگا اٹھائے دوسرے سے آنکھ کا کنارہ صاف کرتی ہوئی۔ وہ کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، ریڈ فراک میں ملبوس بال کانوں کے پیچھے اڑیج تھی، مصرف سے کچھ کہتی ہوئی۔ داور بائی کی شادی کی شام البتہ ست فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ولید تصویر میں نہیں تھا، اور یہ تصویر جناح سپر کی تھی۔ وہ سر جھکائے جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس نیم تاریخ چبوترے کے سامنے چل رہی تھی۔ سڑک پر دکانوں کی زرد روشنیوں کا عکس جلوہ رہا تھا اور بہت سی تصویریں، بہت سے واقعات۔ وہ ایک دم پلٹی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہر سو آگ پھیلی تھی، زرد سرخ لپٹیں کس آستے کی زبان کی مانند لپک لپک کر اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ وسط میں کھڑی تھی اور اطراف میں دائرے کی صورت الاؤ بھڑک رہا تھا۔ شعلے ہر گزرتے پل بڑھتے جا رہے تھے۔ ہر سو دھواں تھا۔ اس کے سیاہ فراق کا دامن جل رہا تھا، دھواں سرخ شعلے، ہر اقلیتیس کی دائمی آگ۔ گرمی کی حدت ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ وہ بری طرح سے جل رہی تھی۔ پانی ڈالو میرے اوپر۔ تکیے میں بند آنکھوں سے گردن ادھر ادھر مارتی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا سارا جسم پسینے میں بھیگا تھا، تنفس تیز تیز چل رہا تھا۔ اسے گرمی لگ رہی تھی۔ وہ لحاف پھینک کر تیزی سے باہر بھاگی۔ لکڑی کا گول چکر کھاتا زینہ اس نے دوڑتے قدموں سے عبور کیا اور بنا کسی طرف دیکھے باہر کا دروازہ پار کر گئی، باغیچے میں اتر کر گیٹ سے باہر نکل گئی۔ رات ہر سو پھیلی تھی، بارش تڑا تڑ برس رہی تھی سیاہ آسمان پر۔ کبھی کبھی بجلی نمودار ہوتی تو پل بھر کو سڑک اور سارے بنگلے روشن ہو جاتے، پھر اندھیرا چھا ہوتا۔ وہ دونوں بازو سینے پر لپٹے اسے برستی بارش میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ آسمان کے تار گویا الٹ گئے تھے، بارش دڑ دڑ کرتی اس کو بھگو رہی تھی۔ اس کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا تو اسے ٹھوکر لگ گئی، وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی، ہتھیلیاں چھل گئیں، گھٹنوں پر بھی خراشی آئی۔ اس نے ہتھیلیاں چاٹتے ہوئے اٹھنا چاہا، کمر میں درد کی شدید لہر اٹھی، وہ واپس بیٹھ گئی۔
سڑک کے وسط میں پانی سے اس کا لباس بھیگ چکا تھا، بال موٹی لٹوں کی صورت چہرے کے اطراف سے چپک گئے تھے، اس کے اندر کی آگ سرد پڑنے لگی تھی۔ جامنی پڑتے لب کپکپانے لگے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کسی معمول کی طرح جلتی ہوئی واپس اس سفید بنگلے تک آئی تھی۔ لونگروں کی انگیٹھی میں 2 لکڑیاں چل رہی تھیں، اندھیرا کمرے میں آگ اور اوپر لگے مدھم سے زرد بلب کی روشنی نے عجب فسوں پھیلا رکھا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے یہ سب نہیں دیکھا تھا، مگر اب چوکھٹ پر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ عائشہ بڑے صوفے پر سر جھکائے بیٹھی سامنے میز پر رکھے کاغذ پر پیمانے سے لکیر کھینچ رہی تھی۔ آہٹ پر اس نے گردن موڑی۔ "آؤ بیٹھو" نرمی سے کہتی صوفے کی طرف ایک طرف ہو گئی اور دونوں ہاتھوں سے وہ لمبا سا کاغذ رول کرنے لگی۔ "یہ آگ بجھا دوں؟" وہ آتش دان میں بھڑکتے شعلوں کو دیکھتے ہوئے بولی تو اس کی آواز بے اقدا کی بارش کی طرح گیلی تھی۔ عائشہ بنا تردد کے اٹھی اور آتش دان کے ساتھ لگا سوئچ گھمایا۔ آگ بجھ گئی۔ مصنوعی انگارے سرخ رہ گئے جو دراصل ہیٹر کے راڈ تھے جس سے بھڑکنے والی آگ اس مصنوعی لکڑیاں کے اوپر یوں ابھرتی گویا اصلی لکڑیاں جل رہی ہوں۔ "اب آؤ" عائشہ اپنی بات دہرا کر رول کر کے لیے کاغذ پر ربڑ بینڈ چڑھانے لگی۔ وہ مکینی انداز میں جلتی آگ آئی اور صوفے کے دوسرے کنارے پر ٹک گئی۔ اس کی نگاہیں بجھتے انگاروں پر تھیں جو اپنا سرخ رنگ کھو رہے تھے۔ "اپنے گھر فون کر لو، وہ لوگ پریشان ہوں گے۔ مجھے ڈر لگتا ہے میں سب کو فیس کیسے کروں گی" آتش دان پر جمی اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں شرمندگی تیر رہی تھی۔ "جس اللہ نے تمہاری پہلے مدد کی ہے وہ اب بھی کرے گا۔ 3 دن ہو گئے ہیں، اب تک سب کو پتہ چل گیا ہوگا۔ جب تمہارا قصور نہیں تھا تو ڈرو بھی مت" عائشہ نے کارڈ لیس اس کی طرف بڑھایا۔ "اگر انہوں نے کوئی غلط بات کی تو میں دوبارہ نہیں کہوں گی، مگر ایک دفعہ کوشش کر لو" اس نے کارڈ لیس پکڑتے ہوئے عائشہ کو دیکھا۔ سیاہ اسکارف میں لپٹا اس کا چہرہ مدھم روشنی میں بھی دمک رہا تھا۔ اب اس کی آنکھیں گہری لگ رہی تھیں، سیاہی مائل گہری۔ اس نے وال کلاک کو دیکھا۔ یہاں آدھی رات تھی تو وہاں 9:10 بجے ہوں گے۔ گھر کا نمبر اس سے زبانی یاد تھا۔ وہ بھیگی انگلیوں سے بٹن پیش کرنے لگی، پھر فون کان سے لگایا۔ عائشہ اپنے پیمانے پر کارڈ اور پنسل سمیٹ کر چھوٹی تھیلی میں ڈالنے لگی۔ "ہیلو" وہ فاطمہ کی آواز تھی۔ "ہیلو اماں، میں حیا" اس کی آواز میں آنسو کی نمی تھی۔ "کیسی ہیں آپ؟" "میں ٹھیک ہوں۔ سوری بیٹا، میں تمہیں اتنے دن فون نہیں کر سکی۔ اصل میں مہوش کی دعوتیں ہو رہی ہیں آج کل پوری فیملی میں، کبھی کدھر تو کبھی کدھر۔ اتنی مصروف رہی کہ روز فون کرنا ہی رہ جاتا۔ ابا کدھر ہیں؟ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ یہ سامنے ہی بیٹھے ہیں، کراچی گئے تھے، آج ہی واپسی ہوئی ہے۔ اماں اور بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کی سینے میں اٹکی ہوئی سانسیں بالآخر بحال ہوئیں۔ دکھتے سر میں درد ذرا کم ہوا، کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ اماں سے پھپھو کا نمبر لے کر اس نے انہیں کال کی۔ "اچھی بھتیجی ہو تم بھی، کھانے کا کہہ کر غائب ہو گئی۔ میں پہلے تو اتنی پریشان رہی، سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں۔ جہاں کو پوری رات سخت بخار رہا، اس کو بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ تمہارے دونوں نمبرز بھی بند تھے۔ صبح ہوتے ہی تمہارے ہاسٹل گئی تو وہ جو فلسطینی لڑکا ہے نا، مبتسم مرتضیٰ، ہاں وہی، اس نے بتایا کہ تم نے اپنی ہوسٹ آنٹی کے گھر تھی۔ مجھے اتنا الجھا ہوا تھا کہ اسے سمجھ نہیں آیا کہ حیا نے پھپھو کی طرف رکنا ہے یا ہوسٹ آنٹی کی طرف۔ ان کی تسلی تفشی کروا کر پرس میں پانی جانے سے دونوں فونز کے خراب ہونے کی یقین دہانی کروا کر جب اس نے فون بند کیا تو عائشہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ "میں نے کہا تھا نا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تم آرام سے 1.5 دن ہمارے ساتھ رہو، کل ہم تمہیں اپنے ساتھ جنگل لے جائیں گے، چلو گی نا؟" "ہاں چلوں گی" وہ ذرا سا مسکرائی۔ اس کے بالوں کے سروں سے قطرے ابھی تک ٹپک رہے تھے۔ "آگ سے مت ڈرا کرو، آگ سے اسے ڈرنا چاہیے جس کے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے کوئی اچھا عمل نہ ہو۔ تم تو اتنی اچھی لڑکی ہو، تم کیوں ڈرتی ہو؟ اس نے بےراہ نگاہوں سے عائشہ کی طرف دیکھا۔ "کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی، بس اس سے کبھی کبھی کچھ برا ہو جاتا ہے، اور تم سے بہت کچھ اچھا بھی تو ہوا ہے نا۔ تم نے ایک امیر اور طاقتور شخص کے لیے اپنے شوہر کو نہیں چھوڑا، تم نے وفا نبھائی، اس سے بڑی اچھائی کیا ہوگی؟ میری دنیا تمہاری دنیا سے مختلف ہے عائشہ، ہم میں بہت فرق ہے۔ چلو پھر تم ڈھیر سارے دن میرے دنیا میں رہو، اور پھر تم
مجھے بتانا کہ امید اور انجام کے اعتبار سے کس کی دنیا زیادہ اچھی ہے۔ ساتھ ہی اس نے مسکرا کر احیا کا ہاتھ دبایا۔ تم کون ہو عائشہ؟ میرا مطلب ہے تمہارا۔ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں اس گھر کی مالکن ہوں۔ بہاریں میری بہن ہے اور آنے میری دادی کی سگی بہن ہے۔ آنے ترک ہے مگر ان کا شوہر انڈین تھا۔ آنے عبد الرحمن پاشا کی ماں؟ ہاں وہی، مگر ہم آنے کو آنے کہتے ہیں، دادی وغیرہ نہیں۔ تو عبد الرحمن تمہارا چاچا لگا؟ وہ سوچ کر کہہ جواب پر وہ سادگی سے مسکرائی۔ چاچا باپ کا سگا بھائی ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ میرا اور بہارے کا چاچا ہے، نہ ہی محرم۔ خیر اب تو سو جاؤ، صبح ملتے ہیں۔ وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے ماں کی نیند کی ضرورت تھی۔ عائشہ گل نے کہا تھا کہ اس سفید محل کی مالکن وہ ہے، اس لیے وہ رک گئی تھی۔ ذہنی اور جسمانی طور پر وہ قطر اتنی صحت یاب نہیں تھی کہ وہ واپس جاتی۔ ابھی وہ اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی، اسے کوئی سہارا چاہیے تھا، اور اس نے ان 3 عورتوں کو سہارا بنا لیا۔ آنے کل استقبول گئی ہو گئی تھی اور پیچھے وہ دونوں بہنیں ان کے ساتھ تھیں۔ صبح اس نے عائشہ کو لایا ہو الماس سے تن کیا، پوری آستینوں والی پاؤں کو چھوتی آف وائٹ میکسی جس کا گلا گردن تک بند تھا اور جگہ جگہ سفید ننے ننے موتی لگے تھے، بال چہرے کے ایک طرف ڈالے۔ وہ دونوں پہلوں سے میکسی ذرا سی اٹھائے لکڑی کے زینے اتر رہی تھی۔ جب اس نے عائشہ کی آواز سنی، وہ نیچے بیڈ روم کے اج کھلے دروازے سے کمبل طے کرتے ہوئے بہارے کو آواز دیتی نظر آ رہی تھی۔ بہارے گل اٹھ جاؤ، اور کتنا سوؤ گی؟ فیروزی اسکارف اور اسکرٹ بلاؤز پر لمبا سویٹر پہنے وہ باہر جانے کے لیے تیار تھی۔ بس 5 منٹ اور۔ عائشہ گل کمبل سے بہارے کی آواز آئی۔ ہماری امت کے صبح کے کاموں میں برکت ہوتی ہے بہارے، جو صبح روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں ان کا رزق بڑھتا ہے، جو پڑھتے ہیں ان کا بڑھتا ہے، اور جو سوتے رہتے ہیں ان کی نیند بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ سارا دن سوتے ہی رہتے ہیں۔ بہارے منہ مسوڑتی کمبل پھینک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ عائشہ اسی کا کمبل بھی طے کرنے لگی۔ تم ہمارے ساتھ چلو گی حیا؟ بہارے نے بدی بدی آنکھوں سے اسے چوکھٹ میں کھڑے دیکھا تو پوچھ اٹھی۔ ہاں ابھی تو جنگل جاؤں گی؟ نہیں، پہلے ہم سفیر کی ممی کی طرف جائیں گے، مجھے ذرا کام تھا ان سے۔ ٹھیک ہے نا؟ عائشہ نے تائید چاہی۔ شیور۔ اس نے شانے جھکا دیے۔ وہ خود کو ان 2 بہنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ یہ سب کس لیے؟ عائشہ بگی کے صندوق چمکاتے ہوئے اوزار رکھ رہی تھی تو حیا پوچھ اٹھی۔ ہم جنگل لکڑیاں کاٹنے جاتے ہیں، یہاں لکڑیاں کاٹنے کی اجازت ہے تو نہیں، مگر ہمارے پاس خصوصی پرمٹ ہے، ہم لکڑی کی چیزیں بنا کر بازار میں بیچتے ہیں۔ اتنے بڑے گھر کی مالکن کو بڑھائی بنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بگی میں چڑھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ حیا سلیمان، ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو، ہم بہت مہنگی چیزیں بناتے ہیں، وہ ہنس کر کہتے ہوئے اندر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں اطراف میں تھی اور بہاریں ان کے درمیان۔ بگی بنگلوں سے گری سڑک پر دوڑنے لگی تھی، گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سارے میں گونج رہی تھی۔ سلیمان انکل کا گھر کہاں ہے؟ وہی مسجد کے پاس۔ تم نے ہماری مسجد دیکھی ہے نا؟ وہاں تم ایک دفعہ آئی تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں نے تب تم دونوں کو دیکھا تھا۔ وہ ہوا سے اڑاتے بالوں کو سمیٹتے ہوئے بولی تھی۔ بہارے کے چہرے پر بار بار اس کے بال اٹھ کے آ رہے تھے، مگر بہارے برا مانے بغیر اپنے گلابی بڑے سے پرس کو سینے سے لگائے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کے گنگریلے پورے بال پونی میں بندھے ہوئے تھے۔ تمہارے ساتھ اس دن کون تھا؟ عائشہ نے آنکھیں بند کر کے ایک لمحے بھر کو جیسے یاد کیا۔ فیروزی اسکارف میں اس کی پوری سبز آنکھیں اب نیلی صف لگ رہی تھی۔ ہاں وہ میرا کزن ہے، اور شوہر بھی اچھا تھا۔ عائشہ مسکرا دی۔ وہ شیخ عثمان شبیر کا بنگلہ باقی بنگلوں کی بنسبت ذرا سادہ تھا۔ ایک بڑے کمرے میں جہاں فرشی نشست تھی، حلیمہ آنٹی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بہت ملنسار، بہت خوبصورت خاتون تھی۔ شلوار قمیض پر بڑا سا دوپٹہ گردن کے گرد لپیٹے وہ پہلے سے ہی منظر میں اسے بہت اچھی لگی تھی۔ ذرا سا مسکرائی۔ اسی پل اسے وہ اچھا شخص بہت یاد آیا تھا۔ یہ حیا ہے، میں نے بتایا تھا نا؟ عائشہ کلین پہ ان کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹی میز تھی
جس پر عائشہ نے اپنے ہاتھ رکھ دیا۔ حیا اور بہاریں ایک طرف بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں، اچھا کیا جو حیا کو ساتھ لائی ہو۔ وہ مسکرا کر عائشہ کے ہاتھ کی پشت پر اسپرے کر رہی تھی۔ حیا جواب میں مسکرائی، بہاریں کے قریب بہت دھیمی سی سرگوشی کی۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آج چاند کی 21ویں تاریخ ہے نا، آج عائشہ اپنا خون نکلوائے گی۔ ابھی دیکھنا آنٹی اس کے ہاتھ میں بلیڈ سے کٹ لگائے گی۔ اس نے بے یقینی سے بہاریں کو دیکھا اور پھر قدرے فاصلے میں بیٹھی آنٹی اور عائشہ کو وہ اس کے ہاتھ کی پشت پر کچھ لگا رہی تھی۔ عائشہ کی اس کی جانب کمر تھی، سو وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ تقریباً 10 منٹ بعد عائشہ اٹھی تو اس کے ہاتھ کی پشت پر ایک گول سوراخ نشان سا بنا تھا۔ وہ یکٹک اس کے ہاتھ کو دیکھ کے گئی، یہ کیا ہے؟ اس نے ناسمجھی سے عائشہ کو دیکھا۔ بہت عرصہ ہو گیا ہے میں نے سنگینی لگوایا ہے، کبھی نہیں کروائی تھی، سوچا آج کروا لوں۔ تم نے کبھی کروائی ہے یہ تھراپی؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے لاشعوری طور پر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تم کیوں کرواتی ہو یہ؟ وہ ابھی تک درزیدہ نگاہوں سے عائشہ کو ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ میں یہ اس لیے کرواتی ہوں کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو ادھر فرشتوں نے ہماری امت کے لیے جو بہت پر زور تاکید کی تھی وہ کپنگ کروانے کی تھی۔ اللہ نے اس پر بہت سکون رکھا ہے۔ تم آنٹی سے باتیں کرو، تب تک میں اور بہاریں گل باہر باغ سے پھول توڑ لیں۔ وہ دونوں باہر چلی گئیں تو وہ قدرے ہچکچاتے ہوئے اٹھ کر ان کے سامنے آ بیٹھی۔ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھتے نرمی سے ہاتھ بڑھایا تو حیا نے بلا ارادہ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ تب اسے محسوس ہوا کہ انہوں نے شفاف پتلا دستانہ پہن رکھا تھا۔ تم اچھا محسوس کرو گی، یہ تمہاری اداسی لے جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میری اداسی ان چیزوں سے دور ہو سکتی ہے۔ وہ ان کے ہاتھ میں دیے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس کی پشت پر وہ کوئی اسپرے کر رہی تھی۔ وہ کیوں؟ میری زندگی بہت پیچیدہ مسئلوں سے بھری ہے، اس نے اداسی سے کہتے ہوئے نفی میں سر جھٹکا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی صبح کی روشنی اس کے چہرے پر پڑے نیلوں کو واضح کر رہی تھی۔ میری بیسٹ فرینڈ میرے سامنے دم توڑ دی اور میں کچھ نہیں کر سکی۔ میں نے بہت دعا کی تھی حلیمہ آنٹی، مگر وہ پھر بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ نہ مرتی تو کل کو تم خود اسے چھوڑ جاتی۔ بعض چیزیں ہمیں ناگوار لگتی ہیں مگر وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ اگر وہ اس بیماری سے بچ جاتی مگر معذور ہو جاتی اور کسی بھی وجہ سے اس کا گھر چھوٹ جاتا، وہ تمہارے آسے پر آ پڑتی اور تمہاری ساری زندگی اس کی خدمت کرنی پڑتی، تو تم چند ماہ یہ کر پاتی، پھر تنگ آ کے خود ہی اسے چھوڑ جاتی۔ بعض دفعہ موت میں بھی ایک ریلیف ہوتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کے پشت پر زیتون کا تیل ملتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر میں نے اللہ سے ویسا ہی مانگا تھا جیسی وہ تھی، وہ تمہیں اگلے جہاں میں اس کو ویسا ہی واپس کر دے گا اور وہی تم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ اور آسان سے کہتے ہوئے اب ایک شیشے کا کپ جس کے پیندے پہ کوئی آلہ لگا تھا الٹا کر کے اس کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ رہی تھی۔ مگر میں اس غم کا کیا کروں جو میرے اندر سلگ رہا ہے؟ غم سر جھکائے الٹے رکھے کپ کو دباتے ہوئے انہوں نے پھر میں گردن ہلائی۔ ہم مرنے والے کے لیے تھوڑی روتے ہیں بچے، مرنے والے کے لیے کوئی بھی نہیں روتا۔ ہم سب اپنے نقصان پہ روتے ہیں۔ ہمارا غم تو بس یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ ڈبڈباتی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی۔ اسے اپنے ہاتھ پر کپ کا دباؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے ہر شے سے دور چلی گئی تھی۔ میری زندگی میں اتنے مسئلے کیوں ہیں حلیمہ آنٹی؟ تمہیں لگتا ہے یا کہ صرف تمہاری زندگی میں مسئلے ہیں، باقی سب خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں بچے، یہاں تو ہر شخص دکھی ہے، ہر ایک کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ سب کو کسی ایک چیز کی طلب ہے، کسی کو مال چاہیے، کسی کو اولاد، کسی کو صحت تو کسی کا رتبہ، کوئی ایک محبوب شخص یا کوئی ایک معبود چیز۔ بس یہی ایک مسئلہ ہے ہماری زندگی میں۔ ہم سب کو ایک شے کی تمنا ہے، وہی ہماری دعاؤں کا موضوع ہوتی ہے اور وہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی۔ وہی چیز ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بے حد آسانی سے مل جاتی ہے اور ہم ان پر رشک کرتے رہ جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان لوگوں کی خاص تمنا وہ چیز ہی نہیں ہے، وہ تو کسی اور چیز کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یوں ہم اس
اسے ایک شے کے لیے اتنا روتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی پہ حاوی ہو جاتی ہے، اور یہ شے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی۔ تم مجھے ایک بات بتاؤ، تمہاری زندگی میں بہت سے مسئلے آئے ہوں گے، لمحے بھر کو اپنے سارے مسئلے یاد کرو۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ اب کپ ہٹا کر اس گولڈ شال کے اندر موجود جلد پہ نشست سر کی سوئی سے کٹ لگا رہی تھی۔ اسے تکلیف نہیں ہوئی، وہ کچھ اور یاد کر رہی تھی۔ سفید پھول، شریفوں کا مجرے کی ویڈیو، ارم کے رشتے کے لیے آئے لڑکے کا انہیں پہچان جانا، ولید کی بدتمیزی، ترکی کا ویرانہ ملنا، پھر یہاں آ کر پھولوں کا سلسلہ، اس کا بے خدا میں قید ہو جانا، پھر اس کا اغوا اور آگ کا وہ بھٹکتا لاؤ۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس کی ہتھیلی کی پشت پر خون کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ حلیمہ آنٹی نے کپ واپس ہتھیلی پر رکھ کے دباتے ہوئے اس کو دیکھا۔ اب بتاؤ، ان مسئلوں کا کیا بنا؟ کیا بنا؟ وہ غائب دماغی سے کپ کو دیکھ رہی تھی۔ اوپر لگا شکر اندر سے خون کھینچ رہا تھا۔ شیشے کا کپ سرخ ہونے لگا تھا۔ میں تمہیں بتاؤں، ان مسئلوں کا کیا بنا؟ وہ مسئلے حل ہو گئے، سارے مسئلے ایک ایک کر کے حل ہوتے گئے، مگر نئے مسئلوں نے تمہیں اتنا الجھا دیا کہ تمہارے پاس ان بھولے بسرے مسئلوں سے نکلنے پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا وقت ہی نہیں رہا۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ واقعی اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے تھے۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ہر شخص کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کے راز کھلنے والے ہوتے ہیں، اور اس وقت جب وہ خوف کے کوہ طور تلے کھڑا کپ کپا رہا ہوتا ہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اسے اپنا ایک احسان یاد ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا۔ تم اپنے حل ہوئے مسئلوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ جو ساری زندگی تمہارے مسئلے حل کرتا آیا ہے وہ آگے بھی کر دے گا۔ تم وہی کرو جو وہ کہتا ہے، پھر وہ وہی کرے گا جو تم کہتی ہو۔ پھر جن کے لیے تم روتی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے، مگر تب تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کپ کا شیشہ سرخ ہو چکا تھا، اس میں اوپر تک خون پڑتا جا رہا تھا۔ میرا لائف اسٹائل بہت مختلف ہے، میں ان چیزوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتی۔ لمبی لمبی نمازیں، تسبیحات، یہ سب نہیں ہوتا مجھ سے۔ میں زبان پر آئے طنز کو نہیں روک سکتی، میں عائشہ گل کی طرح کبھی نہیں بن سکتی۔ میں ان چیزوں سے بہت دور آ گئی ہوں، دور ہمیشہ وہ ہم آتے ہیں، اللہ وہی ہے جہاں پہلے تھا۔ فاصلہ ہم پیدا کرتے ہیں اور اس کو مٹانا بھی ہمیں ہوتا ہے۔ انہوں نے خون سے بھرا کپ سیدھا کر کے ایک طرف رکھا اور ٹیشو سے اس کا ہاتھ صاف کیا۔ ہاتھ کے پشت پر گول دائرہ میں جگہ خاصی اونچی ابھر گئی تھی، کسی بیک شدہ کیک کی طرح جس کا درمیان کناروں سے زیادہ اونچا ابھر آتا ہے۔ حلیمہ آنٹی، کیا میرے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ پہلے جس نے حل کیے تھے وہ اب بھی حل کر دے گا۔ حیا، لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں یہ ضروری ہے اور وہ ضروری ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت۔ بس آپ ہونے چاہیے، اور آپ کا اللہ سے ہر پل بڑھتا تعلق ہونا چاہیے۔ باقی یہ مسئلے تو بادل کی طرح ہوتے ہیں۔ جہاز کی کھڑکی سے کبھی نیچے تیرتا بادل دیکھا ہے؟ اوپر سے دیکھو تو وہ کتنا بے ضرر لگتا ہے، مگر جو اس بادل تلے کھڑا ہوتا ہے نا، اس کا پورا آسمان بادل ڈھانپ لیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ روشنی ختم ہو گئی اور دنیا تاریک ہو گئی۔ ہم بھی ایسے ہوتے ہیں، جب زندگی پر چھاتے ہیں تو سب تاریک لگتا ہے، لیکن اگر تم اس زمین سے اوپر اٹھ کر آسمانوں سے پورا منظر دیکھو تو تم جانو کہ یہ تو ایک ننھا سا ٹکڑا ہے جو ابھی بڑھ جائے گا۔ اگر یہ سیاہ بادل زندگی پہ نہ چھائیں نا حیا، تو ہماری زندگی میں رحمت کی کوئی بارش نہ ہو۔ انہوں نے تیل لگا کر اس کا ہاتھ صاف کر دیا تھا۔ اس نے ہاتھ چہرے کے قریب جا کر دیکھا۔ میں اتنا جلی ہوں آنٹی کہ مجھے لگتا ہے میرا دل ہی مر گیا ہے۔ جلنا تو پڑتا ہے بچے، جلے بغیر کبھی سونا کندن نہیں بنتا۔ ان کی بات پر وہ آزادگی سے مسکرائی۔ یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا اور تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تھینک یو آنٹی، مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ ایک آخری بات، کیا یہ اتفاق تھا کہ عثمان انکل اور ہم ایک ہی فلائٹ میں آئے تھے؟ اس دنیا میں اتفاق کم ہی ہوتے ہیں۔
میرا خیال ہی عثمان کو عبد الرحمن نے ایسا کہا تھا۔ وہ سمجھ کر سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کبھی اسے لگتا اسے زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف پاشا نے دی ہے، اور کبھی لگتا اس کے احسان اس کے دی گئی اذیت سے زیادہ ہیں۔ بگی سڑک پر رواں دواں تھی۔ رات کی بارش اب سوکھ چکی تھی اور ہر جگہ نکھری نکھری دھلی دھلائی لگ رہی تھی۔ سبز ہوا، سرمئی سڑک اور وہ چھوٹا سا جزیرہ جنت کا ٹکڑا لگتا تھا۔ وہ بگی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی ان باتوں کو سوچ رہی تھی جو رحیم آنٹی نے ان سے کہی تھی۔ عائشہ، اس نے کچھ کہنے کے لیے گردن ان دونوں کی طرف پھیری تو ایک دم ٹھہر گئی۔ دونوں میں بیٹھی بہاریں اپنی گلابی پرس سے کچھ نکال رہی تھی۔ حیا بالکل سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ وہ حیا کا بھورے رنگ کا لکڑی کا پزل باکس تھا۔ بہاریں، یہ تم نے کہاں سے لیا؟ وہ بنا پلک جھپکائے اس باکس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مجھے عبد الرحمن نے میری برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا۔ اس میں میرا گفٹ ہے، مگر ابھی یہ مجھ سے کھلا نہیں ہے۔ وہ جو اسی سے بتاتی اس کی سلائڈ پر انگلی پھیر رہی تھی جس میں 5 حروف بنے تھے۔ باکس کے اوپر ڈھکن کی سطح پہ انگریزی میں ایک لمبی سی نظم گزری تھی۔ یہ حیا کا باکس نہیں تھا، مگر یہ بالکل اس جیسا تھا۔ یہ اس نے کہاں سے لیا؟ ہم سے ہی لیا تھا، عائشہ نے بتایا۔ نہیں، ہم جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے یہی پزل باکسز تو بناتے ہیں۔ بہت مہنگے بکتے ہیں یہ۔ ان میں 5 لیٹر کوڈ لگتا ہے جس کے بغیر یہ نہیں کھلتے۔ عائشہ مسکراتی ہوئی بہاریں کی بات سن رہی تھی۔ سنو، وہ بہت دیر بعد بولی۔ اس کی نگاہیں ابھی تک اس باکس پر تھیں۔ تم نے کبھی کوئی ایسا باکس بنایا جس میں 6 حروف کا کوڈ ہو؟ وہ دونوں ایک دم چونکی۔ ہاں، میں نے بنایا تھا۔ کس کے لیے؟ وہ بے چینی سے بولی۔ عبد الرحمن کا کوئی ملازم تھا، اس نے 6 حرفی کوڈ بارکوڈ آرڈر دیا تھا تو میں نے بنا دیا۔ مہینہ پہلے کی بات ہے، وہ سوچ کر بتانے لگی۔ تو اس کا کوڈ تم نے ہی رکھا ہوگا؟ تمہیں وہ یاد ہے؟ یاد ہے۔ عائشہ ذرا چمک کر ہنسی۔ 6 حروف کا کوئی لفظ ذہن میں نہیں آ رہا تھا تو میں نے اس کا کوڈ عائشہ رکھ دیا۔ عائشہ میں 6 حروف ہوتے ہیں نا؟ ترک چھی میں عائشہ کو بھی ایسے لکھتے ہیں کیا؟ اس نے اچنبے سے پوچھا۔ نہیں، ترک چھی میں ایسکول لکھتے ہیں، مگر یہ باکس انگریزی حروف تہجی میں تھا، اس لیے انگریزی میں لکھا۔ جو انگریزی تم سے یہ خریدنے آیا تھا، اس کو جانتی ہو تم؟ چند لمحے کے توقف کے بعد وہ ذرا سوچ کر پوچھنے لگی۔ میں اس کا نام تو نہیں جانتی، مگر وہ اونچے قد کا حبشی تھا اور اس کے بال گھنگریلے تھے۔ اچھا۔ حیا نے بہاریں کو اس کے پزل باکس واپس کر دیا۔ اب وہ اپنے پزل باکس کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس کے کمرے میں رکھا تھا۔ اگر وہی باکس تھا جو عائشہ نے بنایا تھا اور اسے عبد الرحمن کے ہی کسی آدمی نہ واقف تھا، یا پھر عائشہ سے خریدنے والا شخص ہی ڈولی تھا، کیونکہ ڈولی بھی تو پاشا کا خاندانی ملازم تھا، کچھ ایسا ہی عائشہ سے خریدا تھا، اور کبھی امکان تھا کہ اس نے وہ ڈولی کے پاس بھجوا دیا تھا۔ تو کیا عبد الرحمن اس بات سے بتایا تھا؟ ARP کی ماں نے اسے۔ سنو، کیا عبد الرحمن پاشا کا معلوم ہے کہ تم نے اس کے کسی ملازم کے لیے باکس بنایا ہے؟ حیا، مجھ سے بہت سے لوگ پزل باکسز خریدتے ہیں، میں ہر ایک کی خبر عبد الرحمن کو نہیں کرتی، اور اس نے تو مجھے عبد الرحمن کو بتانے سے منع کیا تھا۔ تمہیں اس لیے بتایا ہے کیونکہ اس نے صرف عبد الرحمن کو بتانے سے منع کیا تھا، عائشہ ذرا مسکرا کر بولی۔ حیا نے اسمان میں گردن ہلا دی اور باہر دیکھنے لگی۔ بگی اس بل کھاتی سڑک پر اوپر چڑھ رہی تھی۔ وہاں دونوں اطراف میں سرسبز اونچے درخت تھے۔ مری میں عموماً سڑک کے ایک طرف ایسے اونچے درخت ہوتے تھے اور دوسری جانب کھائی، مگر یہاں دونوں جانب ہی گھنا جنگل تھا۔ بلاخر ایک جگہ لکھی بان نے بگی روک دی۔ عائشہ نیچے اتری اور بگی کے پیچھے مرصع صندوق سے اوزاروں کا بھاری تھیلا نکالا۔ حیا اور بہاریں بھی اس کے پیچھے اتر گئیں۔ اب آگے انہوں نے پیدل چلنا تھا۔ تم چل لو گی نا؟ عائشہ نے تھیلا اٹھاتے ہوئے ذرا فکر مندی سے اسے دیکھا۔ ہاں، میں بہتر محسوس کر رہی ہوں، اس نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ عائشہ کو تسلی دی۔ بہاریں سب سے آگے اچھلتی
کودتی ذرا لہک لہک کر کچھ کھاتی چل رہی تھی۔ کائنات وہ ہے جسے تو نے بنایا، اور سیدھا راستہ وہ ہے جسے تو نے دکھایا۔ بس تو کندھوں کو پھیر دے اپنی رضا کی طرف، اے بلندیوں کی رب۔ وہ ایک عربی گیت گنگناتی ادھر ادھر پودوں پہ ہاتھ مارتی چل رہی تھی۔ عائشہ اس کے عقب میں تھی اور سب سے پیچھے حیا تھی، جو اپنی سفید میکسی کو دونوں پالوں سے اٹھائے سچ پتھروں پہ پاؤں رکھ رہی تھی۔ وہاں ہر سرخ صنوبر اور بابول کے درخت تھے۔ کچھ ایسے درخت بھی تھے جن کو وہ نہیں پہچانتی تھی۔ سرخ اور جامنی پھولوں کی جھاڑیاں بھی جا بجاتی۔ جنگل میں کافی آگے جا کر عائشہ ایک جگہ رکی۔ وہاں ایک درخت کٹا ہوا اتنا پڑا تھا۔ اس نے تھیلا زمین پر رکھا اور اندر سے کلہاڑے نکالنے لگی۔ ٹھو بڑی ہوا صنوبر کے پتوں کو ہولے ہولے چلا رہی تھی۔ حیا ایک بڑے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ کر عائشہ کو کٹے ہوئے تنے پہ کلہاڑے سے ضربیں مارتے دیکھتی رہی۔ اس کے تنے دونوں دنوں کی تھکن، نکاہٹ اور بیماری حلیمہ آنٹی کے شیشے کے پیالے میں رہ گئی تھی۔ وہ اب خود کو بہت ہلکا پھلکا اور تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ نیا چہرہ، نئی روح، نئی زندگی۔ بہاریں بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ حیا کے بال ہوا سے اٹھ کر اس کے چہرے کو چھونے لگے۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے نرمی سے ان کو سمیٹا۔ تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں حیا۔ اس نے گردن ذرا سی موڑ کر مسکراتے ہوئے بہاریں کو دیکھا۔ وہ بہت محبت سے اس کے بالوں پہ ہاتھ اوپر سے نیچے پھیرتے کہہ رہی تھی، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرے بال اتنے ہی لمبے اور ملائم ہوں اور میں انہیں ایسے ہی کھولوں، مگر زور سے کہتے کہتے اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ مگر عائشہ کہتی ہے اچھی لڑکیاں بال کھول کر باہر نکلتی۔ بہاریں کی بات پر اس نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا، جو کوٹ کے آسینے موڑے رکوع میں جھکی لکڑی پہ کلہاڑا مار رہی تھی۔ ہر ضرب کے بعد وہ سیدھی ہوتی اور پیشانی پر آیا پسینہ آستین سے پونچھ کر اور پھر سے جھک جاتی۔ وہ تمہیں منع کرتی ہے؟ نہیں، وہ کہتی ہے بہاریں تمہاری مرضی، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو۔ اس نے عائشہ کے خفگی بھرے انداز کی نقل کر کے دکھائی۔ تم ساری دنیا میں سب سے زیادہ عائشہ کی بات مانتی ہو؟ نہیں، پہلے عبدالرحمن کی، پھر عائشہ کی۔ تم عبدالرحمن کو بہت پسند کرتی ہو بہاریں؟ وہ اپنی حیرت چھپاتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ کیا یہ بہنیں عبدالرحمن کی شہرت نہیں جانتی، یا یہ اس لوگوں سے زیادہ جانتی ہیں؟ بہت زیادہ۔ وہ ہے ہی اتنا اچھا۔ وہ اس کے بالوں کو ہاتھوں میں لیے وہ بہت محبت سے کہہ رہی تھی۔ حیا نے اپنے کھلے بالوں کو دیکھا اور پھر بہاریں کی نفاست سے بندھی ہوئی انگریلی بولی، میں بال باندھ لوں بہاریں؟ مجھے ہوا تنگ کر رہی ہے۔ اس نے جیسے خود کو وضاحت دی کہ وہ عائشہ کو اچھی لڑکیوں والی نشانیاں کا اثر نہیں لے رہی، صرف ہوا کی وجہ سے بال باندھنا چاہ رہی ہے۔ میں باندھوں؟ میرے پاس فالتو پونی ہے۔ اس نے اپنے گلابی پرس میں ہاتھ ڈال کر جٹ سے ایک سرخ رنگ کا بینڈ نکالا۔ حیا نے ذرا سا رخ موڑ لیا۔ بہاریں اس کی پشت پر گھٹنوں کے بل اونچی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے بال سمیٹنے لگی۔ حیا نے آنکھیں بند کر لیں۔ آسمانی سلطنت کی شہزادیاں تمہاری طرح خوبصورت ہوتی ہوں گی حیا، ہے نا؟ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی اس کی ایک نیلی سی چوٹی بنا رہی تھی۔ بینڈ باندھ کر اس نے چھوٹی حیا کے کندھے پر آگے کو دی۔ حیا نے اپنی موٹی سیاہ چوٹی پر ہاتھ پھیرا اور گردن موڑ کر ممنونیت سے بہاریں کو دیکھا۔ میری اماں کہتی ہے کہ میں اتنی خوبصورت نہ لگتی اگر میں اپنی گرومنگ پر اتنی محنت نہ کرتی۔ تمہارا اور عائشہ کا شکریہ، ورنہ میرے بال نہ بچتے۔ دوست کس لیے ہوتے ہیں؟ بہاریں نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ اس نے اور عائشہ نے کن چوکوں سے اس کے بالوں سے ویکس اتاری تھی؟ یہ روادات بہاریں اسے سنا چکی تھی۔ ویکس بال تب ضائع کرتی ہے اگر کھینچ کر اتاری جاتی ہے، جبکہ انہوں نے اس کو پگھلا کر نرم کر کے اتارا تھا۔ اچھا، اپنا پزل باکس دکھاؤ، میں اس کی پہیلی دکھاؤں۔ بہاریں گل نے سر ہلا کر بیگ سے باکس نکال کر اسے تھمایا۔ اس کی گلابی بیگ ایک زمبل تھی
جس میں ہر ایک چیز ہوتی تھی۔ بہارے تم نے حیا کا گفٹ نہیں بنایا؟ حیا عائشہ نے ہاتھ روک کر رکوع میں جھکے سر اٹھا کر خفگی میں اپنی بہن کو دیکھا۔ او ہاں، میں ابھی آئی۔ بہارے ماتھے پر ہاتھ مارتی اٹھی، بڑے تھیلے میں سے ایک خالی ٹوکری نکالی اور درختوں کے درمیان اچھلتی پھر کہیں آگے بھاگ گئی۔ عائشہ واپس کام میں مصروف ہو گئی۔ حیا سر تنے سے ٹکائے باکس کو چہرے کے سامنے لا کر دیکھنے لگی۔ اس کے ڈھکن پر انگریزی میں چند فقرے کھدے تھے جو شاید ایک نظم تھی: A creamy eye in silver chest, sleeps in a salty depth, her eyes a prison green, shines as it veil in shine. پزل باکس کے کوڑ میں بار میں 5 چوکھٹے بنے تھے۔ حیا نے 3-4 دفعہ اس نظم کو پڑھا تو اسے وہ 5 حرفی لفظ سمجھ آ گیا جو اس باکس کی گنجی تھی۔ پہلی آسان تھی، مگر ظاہر ہے وہ بہارے کو جواب نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ بہارے کا تحفہ تھا، وہ اسے خود ہی کھولنا تھا۔ مگر کون لکھتا تھا یہ نظمیں، یہ پہیلیاں؟ باکس گود میں رکھے اس نے آنکھیں موند لیں۔ اس کے جسم کا سارا درد دھیرے دھیرے غائب ہو رہا تھا۔ ہر سو مٹھی نیند تھی۔ بہت دن بعد اس پر پرسکون سا چھا رہا تھا۔ وہ حلیمہ آنٹی کی باتوں کی سوچتی، اپنے حل ہوئے مسئلوں کو یاد کرتی۔ کب سو گئی اسے پتہ نہیں چلا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ جنگل میں اکیلی تھی۔ عائشہ اور بہارے وہاں نہیں تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ عائشہ، بہارے! وہ متوحش انداز میں ان کو پکارتی درختوں کے درمیان آ کے کو بھاگی۔ حیا، ہم ادھر ہیں! عائشہ نے کہیں قریب سے پکارا۔ وہ آواز کا تعقب کرتی سے گھنے جھنڈ تک آئی تو دیکھا عائشہ ان درختوں کے پاس کلاڑا پکڑے کھڑی تھی۔ ساتھ ہی بہارے زمین پر بیٹھی تھی، کٹا تنا ساتھ ہی رکھا تھا۔ تم سو گئی تھی تو مجھے لگا تھا ہماری آوازیں تمہیں ڈسٹرب نہ کریں، سو ہم سب کچھ ادھر لے آئے۔ خیر تم خیر تھی عائشہ؟ اس نے خوف سے ان دونوں کو دیکھا۔ تنہا لکڑیاں، اوزاروں اور ہر چیز بنا آواز پیدا کیے وہاں سے لے گئی تھی، وہ بھی صرف اس کے خیال سے۔ اسے ان 2 پریوں کی طرح معصوم لڑکیوں پہ بے حد پیار آیا۔ تم بتاؤ، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ بہت بہتر۔ وہ بہارے کے ساتھ خشک گھاس پہ آ بیٹھی۔ بہارے کی گود میں سفید پھولوں کی لڑی رکھی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ایک موٹی سبز ٹہنی پکڑے اس کے دونوں سرے ملا کر ان کو باندھ رہی تھی، یوں کہ وہ ایک گول سبز سا رنگ بن گیا تھا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہارا گفٹ بنا رہی ہوں۔ تمہیں پہلی سمجھ میں آئی؟ فوراً ہی آ گئی۔ بہت آسان تھی، اور کم از کم اس کے لیے اسے کسی فلسفر کے گدھوں اور کتوں والے اقوال ذرے نہیں پڑھنے پڑے تھے۔ عائشہ کی بھی سمجھ میں آ گئی تھی، مگر یہ مجھے نہیں بتاتی۔ ٹھیک کرتی ہوں، یہ تمہارا تحفہ ہے اور تمہیں خود نکالنا ہے۔ تحفہ